اللہ نے پوچھا وما तिल्का बियमीनिक या मूसा, मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? कहा ये मेरा डंडा है, मेरा आसा है। अतवक्कउ अलैहा, जब मैं थक जाता हूं तो इसी पे टेक लगा लेता हूं। व अहुश्शु बिहा अला गनमी, और दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूं अपनी बकरियों को खिलाने के लिए। वली फीहा मारिबु उखरा, और इस लकड़ी से मुझे बहुत फायदा है, बहुत सारे काम लेता हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ने पूछा क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम सिंपल जवाब दे देते लाठी है। ये मूसा अलैहिस्सलाम इतना डिटेल से क्यों बता रहे हैं कि मेरी लाठी है और मैं इससे ये करता हूं और ये करता हूं और ये करता हूं? क्यों? इसलिए कि बात किससे हो रही है? अल्लाह से बात हो रही है। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह से बात करने में मूसा को लुत्फ आ रहा है, मूसा को अच्छा लग रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो बात मुख्तसर भी हो सकती है उसको भी डिटेल से बता रहे हैं। कह रहे मेरी लाठी है, मैं टेक लगाता हूं, मैं दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। अल्लाह ताला ने कहा मूसा इस लाठी को जरा जमीन पे डालो, तो जरा जमीन पे डालो अपनी लाठी को। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा नहीं क्यों डालूं, अल्लाह ने कहा डाल दो, मूसा ने डाल दिया। और जैसे ही जमीन को लाठी को जमीन पे डाला, फैसा ये हय्यतुन तसा, फौरन वो सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, अरे अभी तो मेरी लाठी थी, सांप कैसे बन गई? काला खुज़हा वला तखफ, कहा मूसा डरो नहीं, सनुईदुहा सीरतहा लूला, अभी हम तुम्हारी लाठी को फिर से लाठी बना देंगे, डरो नहीं, ये सांप हमने बना दिया है, फिर से लाठी बना देंगे। एक बात बताऊं, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का सांप से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और इसीलिए कुरान की 4 सूरतें ऐसी हैं जो तो से शुरू हैं। अरबी में एक हर्फ होता है तो, स्वाद ज़ात तो जानते ना, तो को अगर आप गौर से देखेंगे तो जो होता है वो सांप की तरह लगता है। जैसे सांप जब कुंडली मार के बैठा हो तो उसकी शक्ल तो की तरह होती है। तो कुरान की 4 सूरतें हैं जो तो से शुरू हैं, सूरह ताहा, सूरह शुअरा, सूरह कसस, सूरह नमल, 4 सूरतें, और चारों सूरतों में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है। तो हजरत मूसा के वाक़े में सांप का बड़ा गहरा ताल्लुक है। उन्होंने लाठी जमीन पर डाली, सांप बन गया, डर गए, क्या डरो नहीं, हम दोबारा लाठी बना देते हैं। उसके बाद का मूसा वज़्मुम यदक इला जनाहिक तखरुज बैदा मिन गैरि सूइन आयतन उखरा, का मूसा अपने हाथ को अपनी बगल में डाल के जरा बाहर निकालो, अपने हाथ को अपनी बगल में डाल के जरा बाहर निकालो। मूसा ने बाहर निकाला तो हाथ चमकने लगा, हाथ सफेद हो गया। कहा अरे ये सफेद कैसे हो गया? कहा मूसा ये कोई दाग नहीं है, सफेद दाग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी निशानी है। और ऐ मूसा तुम्हें एक काम करना है, इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, तुम्हें फिरौन के पास जाना है और फिरौन के पास जाके उसको समझाना है। फिरौन इतना बड़ा जालिम है, लेकिन उसके पास जाके तुम्हें प्यार से बात करनी है। फकूला लहू कौलन लय्यिना, फिरौन से नरमी से बात करना, लअल्लहु यतज़क्करु व यख्शा, शायद के फिरौन को बात समझ में आ जाए। एक नुक्ता मिला, एक बात मिली कि दीन का काम सख्ती से नहीं हो सकता है, दीन का काम नरमी से होगा। एक साहब की तकरीर सुन रहा था, बोले डॉक्टर लोग किसी को दवा देते हैं, किसी को इंजेक्शन लगाते हैं, किसी को ऑपरेशन करते हैं, तो जैसा मरीज हो वैसा इलाज करना चाहिए। मिसाल सुनने में अच्छी लग रही ना, मगर दीन के मामले में ये मिसाल ठीक नहीं है। दीन के मामले में एक दीन का जो डॉक्टर होता है उसको हमेशा ऑपरेशन से बचना चाहिए, वरना अगर ऑपरेशन जरूरी होता तो अल्लाह मूसा से कहता जाओ फिरौन का ऑपरेशन करो। फिरौन से बड़ा खतरनाक किस्म का मुजरिम कौन होगा जो अपने आप को रब कहता था, अपने आप को खुदा कहता था, मगर अल्लाह ने कहा जाओ फिरौन से नरमी से बात करो। पता ये चला कि दीन का काम करने वाले को जहां तक हो सके नरमी से काम करना चाहिए। बहुत ज्यादा सख्ती करना और बहुत ज्यादा फतवे लगाना और सीधे डायरेक्ट कुफ्र के और ईमान के फतवे लगाना, ये दाई की शान नहीं। कहा कि जाओ नरमी से बात करो। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में एक मर्तबा उन्होंने अंगारा मुंह में डाल लिया था, तो उनकी जुबान में लुकनत आ गई थी। जब बोलते थे तो आवाज साफ नहीं निकलती थी, जुबान साफ नहीं निकलती थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, ऐ अल्लाह मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की लुकनत को दूर कर दे ताकि लोगों को मेरी बात समझ में आए। और ऐ अल्लाह मैं अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून आखी उश्तुद बिही अज़री, ऐ अल्लाह मेरे बड़े भाई हारून को मेरा सपोर्टर बना दे। हारून बड़े थे, बात याद रखिए, हारून छोटे नहीं थे, हारून बड़े थे। बहुत सारे लोग उनको छोटा समझते हैं, बड़े हारून थे। कहा कि मेरे बड़े भैया हारून को मेरा सपोर्टर बना दे ताकि हम दोनों मिल के काम करें, मिल के तेरी तस्बीह करें। अल्लाह ने कहा ठीक है मूसा, हम तुम्हारी दुआ कबूल करते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत हारून को भी अपना नबी बनाया और उनको मूसा अलैहिस्सलाम का सपोर्टर बनाया। अब हजरत मूसा और हजरत हारून दोनों पहुंचे फिरौन के दरबार में और फिरौन से कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं इसलिए आया हूं कि बनी इसराइल को यहां से मैं लेकर जाऊं और फलस्तीन लेके जाऊं जो उनके बाप दादा की सरजमीन है। तो फिरौन ने कहा अच्छा तुम रसूल हो, किसके रसूल हो?
کہا کہ اللہ رب العالمین کے. کہا اچھا اللہ کے رسولو کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا, لاٹھی سانپ بن گئی. پھر اپنا ہاتھ نکالا, ہاتھ سفید ہو گیا. کہا اچھا تو جادوگر ہو, ٹھیک ہے, تم اگر جادوگر ہو تو ہمارے پاس تم سے بڑے بڑے جادوگر ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے, ہم دن طے کر لیتے ہیں, دن فکس کر لیتے ہیں اور تمام بڑے بڑے جادوگروں سے تمہارا مقابلہ کرواتے ہیں, اگر تم جیت گئے تو ہم مان لیں گے تم کو. چنانچہ دن طے ہو گیا اور پورے مصر سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا. جادوگر آئے موسیٰ کے دربار میں, معاف کیجئے فرعون کے دربار میں, اور فرعون سے کہا کہ ہمارا مقابلہ ہونے جا رہا, اتنا بڑا مقابلہ ساری عوام دیکھے گی, اگر ہم جیت گئے تو ملے گا کیا؟ پہلے اس پر نظر ہے, ملے گا کیا, انعام کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا ارے تم انعام کی بات کرتے ہو, ہم تمہیں انعام تو دیں گے ہی, اپنا مقرب بنا لیں گے, اپنے خاص لوگوں میں شامل, اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ تم بادشاہ سلامت کے خاص لوگوں میں بن جاؤ گے, اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ چنانچہ ٹائم فکس ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے, جادوگر بھی آ گئے. جادوگروں نے کہا موسیٰ پہلے آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالیں گے یا پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں, اپنا جادو دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, پہلے آپ لوگ اپنا جو آپ کو پیش کرنا ہے پیش کیجیے. جادوگروں کے پاس بڑی بڑی رسی تھی, انہوں نے رسی کو زمین پہ ڈالا, ڈھیر سارے سانپ بن گئے, سینکڑوں کی تعداد میں سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ نے کہا ڈرو نہیں موسیٰ, ان کے پاس جادو ہے اور تمہارے پاس اللہ کی طاقت ہے, ایمان کی طاقت, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم بس اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالو. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو وہ لاٹھی سانپ نہیں بنی, وہ اژدہا بن گئی, اجگر بن گئی. اجگر وہ تمام سانپوں میں سب سے بڑا سانپ ہوتا ہے, اور اس اژدہے نے تمام جتنے جادوگروں کی رسیاں جو سانپ نظر آ رہی تھی, وہ نظروں کا دھوکہ تھا, انہوں نے اپنے جادو سے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی ڈالی تھی, اس اژدہے نے ان کے تمام جادو کو ختم کر دیا, ان کے سانپ ختم ہو گئے, فوراً ان کو نگل لیا. اب جادوگر جو تھے وہ سب جادوگر تھے, وہ یہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہوتی. ان کو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, رب موسیٰ و ہارون, کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین کے اوپر, ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب کے اوپر, ہم ایمان لاتے ہیں ہارون کے رب کے اوپر. فرعون نے کہا ارے اب فرعون کی سٹی پٹی گم کہ یہ تو موسیٰ کی پارٹی میں چلے گئے. کہا کہ تم لوگ ایمان لے آئے مجھ سے پوچھے بغیر, مجھ سے اجازت لیے بغیر, اس کا مطلب کہ پہلے سے پری پلان تھا, تم لوگوں کا پلاننگ کر کے آئے تھے, پہلے سے سنگا منگوا تھی, سانٹ گاٹ تھی, اور آ کے یہاں بن رہے ہو. تو کہا کہ جادوگرو تمہیں پتا نہیں ہے, میں نے انعام دینے کی بات کہی تھی نا, میں سزا بھی بہت خطرناک دیتا ہوں. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, تمہارا داہنا ہاتھ کٹواؤں گا اور بایاں پیر کٹواؤں گا, بایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو داہنا پیر کٹواؤں گا, وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, اور سولی پر چڑھا دوں گا. جادوگروں نے کہا لا ضیر انا الی ربنا منقلب, کوئی حرج نہیں, جانا تو اپنے ربی کے پاس ہے نا. اللہ اکبر. ابھی چند منٹ پہلے یہ جادوگر انعام کی لالچ میں فرعون سے کہہ رہے تھے کیا ملے گا, اور فرعون دھمکی دے رہا ہے کہ ختم کر دوں گا, سولی چڑھا دوں گا, ہاتھ توڑ دوں گا, پیر توڑ دوں گا. کہتے کوئی غم نہیں, انا الی ربنا منقلب, جانا تو اپنے رب کے پاس ہے. ایمان کی طاقت, اللہ اکبر. ایمان جب دل میں آ جائے میرے بھائیوں, دنیا کی ہر تکلیف آسان ہو جاتی ہے. جادوگروں نے بتا دیا کہ ایمان سے بڑی دنیا کی کوئی طاقت نہیں. کہا فرعون فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے, تو جو فیصلہ کرے گا دنیا میں کرے گا, لیکن میرے رب کے پاس, ہمارے رب کے پاس جنت تیار ہے, ہم جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے, تو جو سزا دینا چاہے دے دے. اس کے بعد بہرحال یہ واقعہ پورا ہوا. حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ گشت کرنے کے لیے نکلے اور کوئی اللہ کا بندہ گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا, اور یہی آیتیں پڑھ رہا تھا, سورہ طور کی ابتدائی آیت, اور یہی آیتیں جب حضرت عمر کے کانوں میں پڑی, ان کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ تو نے بہت بڑی قسم کھائی اور بہت بڑی بات تو نے کہی ہے کہ تیرا عذاب آنے والا ہے, ما لہ من دافع, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اتنا سن کر کے حضرت عمر وہیں سے ریٹرن گھر چلے گئے اور بیمار پڑ گئے, 1 مہینے تک بیمار. یہ آیت نے ان کے دل کو ایسا اپیل کیا, 1 مہینے تک وہ بیمار پڑے رہے. ان عذاب ربک لواقع, بے شک تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے, ما لہ من دافع, اس کو کوئی روکنے والا نہیں. اور کیجئے, موبائل ہے, بڑی آسان سی سمپل سی مثال دے رہا ہوں. موبائل پر آپ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں, کیمرہ بھی ہے, کیلکولیٹر بھی ہے, الا بلا بہت کچھ ہے, مگر کبھی غور کیجئے گا, آپ نے جتنے بھی ایپلیکیشنز کھول رکھے ہیں موبائل پہ, اگر کسی کا کال آ گیا تو موبائل اس سارے ایپلیکیشن پیچھے کر دے گا, کال اوپر آ جائے گی کہ بھائی صاحب آپ کو کال آ رہا ہے, کیونکہ یہ مین کام ہے موبائل کا.
موبائل ہم سے زیادہ ہوشیار ہے. موبائل کو پتا ہے کہ میری اصل ڈیوٹی کیا ہے. مجھے بنایا گیا ہے کمیونیکیشن کے لیے، رابطے کے لیے، بات کرنے کے لیے. کیلکولیٹر، کیمرا، گیلری، فیس بک، گیم، الا بلا، یہ سب سیکنڈری چیزیں. پرائمری مقصد میرا کیا ہے؟ کمیونیکیشن. کال آئی تو کال سب سے اوپر آ گئی. ہماری زندگی میں میرے بھائیوں دنیا اوپر آ جاتی ہے، ہمارا کاروبار پرائمری ہو جاتا ہے، ہمارے بچے پرائمری ہو جاتے ہیں، ہماری بیوی پرائمری ہو جاتی ہے. نہیں میرے بھائی، ایک مومن کی زندگی کا پرائمری مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کی. 27ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یونیورس کے بارے میں، کائنات کے بارے میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ کائنات کے اندر ایک ایکسپینشن ہو رہا ہے، پھیل رہی ہے کائنات. فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم نے آسمان کو اپنی طاقت سے بنایا اور ہم اسے پھیلا رہے ہیں، اس کا ایکسپینشن کر رہے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اور زمین کو ہم نے بچھایا، اور کتنے بہترین ہم بچھانے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا. کائنات میں ہر چیز کا ایک جوڑا ہے. چیز کہا اللہ نے، صرف جاندار نہیں کہا. ہر چیز کا ایک پیئر ہے. جیسے زمین ہے، اس کا پیئر آسمان ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. ہر چیز کا ہم نے ایک پیئر بنایا. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو ہر چیز کا ہم نے ایک پیئر بنایا، یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بھی ثابت کیا کہ مخلوق کا پیئر ہو سکتا ہے، اللہ کا کوئی پیئر نہیں. اللہ اکیلا ہے، سنگل. اللہ کا کوئی جوڑا نہیں. اور جس طریقے سے ہر چیز کا ایک پیئر ہے، ایسے ہی دنیا کا بھی ایک پیئر ہونا چاہیے جو کہ آخرت ہے. دنیا کے بعد آخرت ہونے والی ہے، یہ اس کی دلیل ہے. اس کے بعد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو. انی لکم منہ نذیر مبین. میں تمہیں اسی اللہ سے ڈرانے والا ہوں. نبی کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں تمہیں اسی اللہ سے ڈرانے والا ہوں. تو اللہ کی طرف بھاگو کیوں کہا گیا؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں اس سے بھاگتے ہیں. اللہ کا معاملہ الٹا ہے. اللہ سے جو جتنا ڈرے گا اتنا اللہ کی طرف بھاگے گا. اللہ کو چھوڑ کے نہیں بھاگنا ہے، اللہ کی طرف بھاگنا، ٹوارڈز اللہ، اللہ کی طرف بھاگنا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اچھا ایک بات پر اور غور کیجیے. 28ویں پارے میں آگے آ رہی ہے سورہ جمعہ. جمعہ کے دن آپ نے نماز پڑھ لی. اب اللہ فرماتا ہے، اذان ہوئی جمعہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم اپنے کاروبار کو بند کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑ لگا دو، دوڑ جاؤ، جلدی کرو. اس کا مطلب یہ ہوا جو چیز جتنی امپورٹنٹ ہوگی اتنی تیز انسان اس کی طرف بھاگے گا. تو اگر اللہ کے ذکر کی طرف بھاگنا ہے تو اللہ نے کہا دوڑو، اور اللہ کی طرف بھاگنا ہے تو اللہ نے کہا کہ بھاگو. ففروا، بھاگو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے تمام راستوں میں اسپیڈ لمٹ ہے. یہ اکلوتا راستہ ہے جس پر لمٹ نہیں ہے. اس پر آپ جتنی اسپیڈ سے اللہ کے دین پر بھاگ سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے، اللہ کے دین کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہیں. یہاں سلو نہیں ہونا ہے، یہاں آپ کی اسپیڈ سلو نہیں ہونا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگ جاؤ، دوڑ لگاؤ. اس کے بعد اللہ نے جنات اور انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا. کیوں پیدا کیا میں نے جنات اور انسان؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. میں اپنے بندوں سے کوئی روزی نہیں چاہتا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا ہوں میرے بندے مجھ کو کھلائیں. میں اپنے بندوں سے کوئی روزی نہیں مانگتا ہوں، نہ یہ میں مانگتا ہوں کہ میرے بندے مجھ کو کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تو خود رزاق ہے، خود سب کو روزی دینے والا ہے. اس کو تمہاری روزی سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تمہارے کھانے کا محتاج نہیں ہے. بھئی اللہ نے ہم کو پیدا کیا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک نوکر ہے وہ اپنے مالک کی سروس دیتا ہے، اس کو اپنے مالک کا کام کرتا ہے، اپنے مالک کا کام آسان کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایسا معاملہ میرے ساتھ نہیں ہے، تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو. میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ عبادت بھی تم اپنے لیے کرو گے. تمہاری عبادت سے میرا مقام بڑا نہیں ہو جائے گا. حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر آدم کے سارے بیٹے
सबसे मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं, सब नेक बन जाएं, तो अल्लाह की मिल्कियत में और अल्लाह की हुकूमत में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं। और सब मिलकर के अल्लाह के नाफरमान हो जाएं तो अल्लाह की हुकूमत में कोई कमी आने वाली नहीं। तो हमारी जिंदगी का मकसद इबादत है, और ये इबादत हम अपने लिए करते हैं, अल्लाह को हम कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। इंसान सब याद किए हुए अपनी जिंदगी का मकसद याद नहीं है उसको। माइक में लगा के बैठा हूं, माइक का मकसद है मेरी आवाज आप तक पहुंचाना। ये माइक अपना मकसद पूरा ना करे, क्यों लगाऊंगा भाई? अच्छा, एक आप कभी गौर कीजिए, मोबाइल है, बड़ी आसान सी सिंपल सी मिसाल दे रहा हूं। मोबाइल पर आप वीडियो भी देखते हैं, कैमरा भी है, कैलकुलेटर भी है, अला बला बहुत कुछ है, मगर कभी गौर कीजिएगा, आपने जितने भी एप्लीकेशंस खोल रखे हैं मोबाइल पे, अगर किसी का कॉल आ गया तो मोबाइल उस सारे एप्लीकेशन पीछे कर देगा, कॉल ऊपर आ जाएगी कि भाई साहब आपको कॉल आ रहा है, क्योंकि ये मेन काम है मोबाइल का। मोबाइल हमसे ज्यादा होशियार है। मोबाइल को पता है कि मेरी असल ड्यूटी क्या है, मुझे बनाया गया है कम्युनिकेशन के लिए, राब्ते के लिए, बात करने के लिए। कैलकुलेटर, कैमरा, गैलरी, फेसबुक, गेम, अला बला, ये सब सेकेंडरी चीजें। प्राइमरी मकसद मेरा क्या है? कम्युनिकेशन। कॉल आई तो कॉल सबसे ऊपर आ गई। हमारी जिंदगी में मेरे भाइयों दुनिया ऊपर आ जाती है, हमारा कारोबार प्राइमरी हो जाता है, हमारे बच्चे प्राइमरी हो जाते हैं, हमारी बीवी प्राइमरी हो जाती है। नहीं मेरे भाई, एक मोमिन की जिंदगी का प्राइमरी मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत की। अच्छा, एक बात पर और गौर कीजिए, पहले जिन क्यों कहा गया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, मैंने जिन्नों को पैदा किया, और पहले जिन क्यों कहा गया? मक्का वाले जिन्नात की भी इबादत करते थे, जिन्नात से डरते थे, ये अकीदा रखते थे कि जिन्नात भी हमारी मुश्किलों को दूर करता है। अल्लाह ने कहा जिस जिन्नात को तुम अपना माबूद मानते हो वो हमारी मखलूक, हमने पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना, जिन्नात को हमने पैदा किया। क्यों पैदा किया? अपनी इबादत के लिए। इसका मतलब कि जिन्नात में भी अच्छे बुरे सब होते हैं, मोमिन और काफिर सब होते हैं जिन्नात में भी अच्छे बुरे सब होते हैं। उसके बाद सूरह तूर शुरू होती है। सूरह तूर में अल्लाह ताला ने बड़ी अजीब चीजों की कसमें खाई। वत्तूर व किताबिन मस्तूर फी रक़्क़िन मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मस्जूर। कसम है तूर की। तूर एक पहाड़ है जो वादी सैना में था, जिस पहाड़ के ऊपर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, जिस पहाड़ के ऊपर अल्लाह ने अपने एक पैगंबर को नबूवत दी, उस पहाड़ की अजमत अल्लाह बयान। वह तूर, कसम है तूर सैना की। फिर फरमाया वह किताब मस्तूर, और कसम है किताब की जो लिखी गई है, फी रक़्क़िन मंशूर, फैले हुए वर्कों में, फैले हुए पेपर्स में, उसके पेपर्स फैले हुए हैं, वो लंबे लंबे पेपर्स पर लिखी गई किताब है। इससे मुराद कौन सी किताब है? बाज़ उलमा कहते हैं कुरान है, बाज़ कहते हैं लौहे महफूज है, दोनों मुराद हो सकता है। फिर फरमाया वल बैतिल मामूर, और कसम है बैत मामूर की। ये बैत मामूर क्या है? ये बैत मामूर सातों आसमान के ऊपर एक अल्लाह का घर है, खाने काबा के ठीक अपोजिट में, ठीक उसके ऊपर आसमानी दुनिया में, आसमान पे एक घर है अल्लाह का, उसका नाम है अल बैतुल मामूर। उसको अल बैतुल मामूर क्यों कहा जाता है? मामूर का मतलब कि वो आबाद है। आबाद है वो। कौन आबाद कर रहा है? जैसे दुनिया के खाने काबा को इंसान तवाफ करते हैं, उस अल्लाह के घर को फरिश्ते तवाफ करते हैं, और डेली उस बैतुल मामूर में 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं उसका तवाफ करने के लिए, फिर दोबारा कभी उनकी बारी नहीं आती। इसका मतलब फरिश्ते भी अनलिमिटेड है, उनकी गिनती हम सोच नहीं सकते कितने फरिश्ते। तो उस घर की अल्लाह कसम खा। फिर फरमाया वस्सक़्फ़िल मरफ़ू, और कसम है उस छत की जो बहुत बुलंद है, यानी आसमान मुराद है। वल बहरिल मस्जूर, और कसम है उन दरियाओं की जिनको कयामत के दिन खौला दिया जाएगा। फरमाया इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, ऐ मेरे बंदो मैं इतनी बड़ी बड़ी चीजों की कसम खा करके क्या बात कहने जा रहा हूं। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, तुम्हारे रब का अजाब आने वाला है, तुम्हारे रब का अजाब हो करके रहेगा। मा लहू मिन दाफ़े, और कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा। हजरत उमर फारूक एक मर्तबा गश्त करने के लिए निकले थे, और कोई अल्लाह का बंदा घर में बैठ के कुरान पढ़ रहा था, और यही आयतें पढ़ रहा था, सूरह तूर की इब्तिदाई आयत। और यही आयतें जब हजरत उमर के कानों में पड़ी, उनकी जुबान से निकला कि ऐ अल्लाह, तूने बहुत बड़ी कसम खाई और बहुत बड़ी बात तूने कही है कि तेरा अजाब आने वाला है। मा लहू मिन दाफ़े, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इतना सुन करके हजरत उमर वहीं से रिटर्न घर चले गए और बीमार पड़ गए, 1 महीने तक बीमार। ये आयत ने उनके दिल को ऐसा अपील किया, 1 महीने तक वो बीमार पड़े रहे। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवा, बेशक तेरे रब का अजाब आने वाला है। मा लहू मिन दाफ़े, उसको कोई रोकने वाला नहीं।
اس کے بعد ایک بات یہ بتائی اللہ نے کہ ایمان والے وتھ فیملی جنت میں جائیں گے. بھائی دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عمرہ کرنے جانا ہے فیملی کو لے کے جاتے ہیں, کہیں وزٹ کرنے جانا ہے فیملی کو لے کے جاتے ہیں. ہم دنیا کی اچھی چیزوں میں فیملی کو شیئر کرتے ہیں, شامل کرتے ہیں. کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ جنت میں بھی ہماری فیملی جائے؟ کیا باپ نہیں چاہے گا اس کے بچے جنت میں اس کے ساتھ رہے؟ کیا اولاد نہیں چاہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ رہے؟ اللہ نے کہا ساتھ میں جاؤ, مگر ایک کنڈیشن ہے, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان, جو لوگ ایمان والے ہیں اور ان کی اولاد بھی ایمان والی ہے اور ایمان کے راستے میں ان کی اولاد نے انہی کو فالو کیا ہے, اللہ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم, ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے, وما التناہم من عملہم من شیء, اور ہم ان کے باپ کی ان کے ماں کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ بھائی باپ زیادہ نیک ہے, بیٹا کم نیک ہے, دونوں ایمان والے ہیں. اب باپ کو جنت میں جو درجہ ملا وہ بیٹے کو نہیں مل پا رہا ہے. بیٹا نیچے کے درجے میں, نیچے کے گریڈ میں ہے اور باپ اوپر کے گریڈ میں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بیٹے کو اپ گریڈ کر دیں. بیٹے اور ماں باپ کو اور اولاد کو ملانے کے لیے اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ ماں باپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیتا, ماں باپ کو نیچے کر دیتا, بچوں سے ملا دیتا. اللہ کہہ رہا نہیں, ہم بچوں کو اپ گریڈ کر دیں گے. اللہ, یہ اس کا کرم ہوگا کہ اولاد اگر ماں باپ کے نقش قدم پہ چلے گی نیکی کے معاملے میں اور ایمان کے معاملے میں, تو کچھ کمی اور کوتاہی بھی ہوگی تو اللہ معاف کر کے ماں باپ کے ساتھ ملا دے گا. اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. وما التناہم من عملہم من شیء, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں. اس کے بعد جنت کا ذکر کیا گیا. جنتی جنت میں جائیں گے تو آپس میں بات کریں گے. کیا بولیں گے؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, جنتی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ, کہیں گے ہم دنیا میں ڈرے رہتے تھے, سہمے رہتے تھے اللہ کے عذاب سے. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ, اللہ نے آج ہم پر بہت بڑا احسان کیا اور جہنم کی گرم ہواؤں سے اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا. إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ, ہم تو دنیا میں بھی اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ, ہمارے نوجوانوں نے پوچھا تھا ایک مرتبہ کہ اشراق کی نماز کے بارے میں بتائیے. اشراق کی نماز اور چاشت کی نماز اور اوابین کی نماز سب سیم ایک نماز ہے. 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. سورج کے نکلنے کے 20 منٹ کے بعد تقریباً اپروکسیمیٹ اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور زوال کے ٹائم تک اس کا ٹائم رہتا ہے. اس کا بیسٹ ٹائم یا تو آپ سورج کے نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھیے, وہ بیسٹ ٹائم ہے. اور وہ اگر آپ فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہے, دعائیں کرتے رہے. بھئی کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ مان لو ہمارے ہاں فجر کی جماعت جو ہو رہی ہے 5:30 پر ہو رہی ہے اور سورج مان لو نکل رہا ہے 5:45 بجے, آدھا گھنٹے کی بات ہے. آپ آدھا گھنٹہ 40 منٹ بیٹھے رہو مصلی پر, اپنی جگہ بیٹھے رہو اور اللہ کا ذکر کرتے, قرآن پڑھتے رہو. اس کے بعد سورج نکل گیا, 20 منٹ کے بعد چاشت کا ٹائم شروع ہو. اب کھڑے ہو کے آپ نے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھی. اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ بینیفٹ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جائے, بدن کے اندر جتنے جوڑ ہیں سب کی طرف سے صدقہ ہو گیا. دوسرا بینیفٹ یہ ہوگا کہ پورے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے. اور تیسرا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی عبادت کرتے رہے, اس میں جتنا ثواب ملے گا اس سے زیادہ یہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز کرنا. اس کو چاشت بھی کہا جاتا ہے, اس کو اشراق بھی کہا جاتا ہے, اس کو اوابین بھی کہا جاتا ہے. یہ تینوں نماز سے ہے. حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھی اور یہی قرآن کی سورہ طور کی آیت پڑھی. جنتی جب جنت میں جائیں گے کہیں گے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ, اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا, ہم کو سموم سے بچا لیا, ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. حضرت عائشہ اسی آیت کو بار بار ریپیٹ کر رہی تھی. ان کے بھانجے حضرت عروہ اپنی خالہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں, دیکھا خالہ نماز پڑھ رہی ہیں, واپس چلے گئے, سودا سلف لینے چلے گئے, اپنے کام سے چلے گئے. اور بہت دیر کے بعد اور کافی ٹائم کے بعد جب وہ دوبارہ آتے ہیں فرماتے میری خالہ جان مصلی پر کھڑی ہو کر کے یہی آیتیں پھر بھی دوہرا رہی تھی, اسی کیفیت میں اسی حالت میں روئی چلی جا رہی تھی, آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے اور یہ پڑھتی چلی جا رہی تھی فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ, اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا, ہم کو جہنم سے بچا لیا. کبھی آپ غور کیجئے, میرے کوئی بہت بڑی مصیبت ہے اور آپ بچ جائیں تو کیا فیلنگ ہوگی. جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ اکبر کیا فیلنگ ہوگی, اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے.
وہ یہ جو الفاظ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، یہ جنتیوں کی فیلنگ کا اظہار ہے. وہ کہیں گے کہ اللہ کا بڑا کرم ہوا، اب جہنم سے بچ کے جنت میں چلے. اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے. سورہ نجم کے شروع میں بھی اللہ نے قسم کھائی، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے. ما ضل صاحبکم وما غوا، اے لوگو تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو وہ ضلالت کے شکار ہوئے ہیں نہ تو غوایت کے شکار ہوئے ہیں. اچھا ستارے کی قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ ستارہ اٹریکشن دیتا ہے آسمان. ستارے آسمان میں چمکتے، کتنا خوبصورت لگتا ہے وہ منظر، کتنا بہترین لگتا ہے وہ. اللہ فرما رہا ہے او لوگو جس طریقے سے ہم نے ستاروں کو آسمان کے لیے اٹریکشن بنایا، ڈیکوریشن بنایا، ہم نے اپنے نبیوں کو بھی اس کائنات کے لیے ایک اٹریکشن بنایا ہے. میرے نبیوں کو ہم نے اپنے نبیوں کو دنیا میں ہدایت دے کر کے بھیجا ہے، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک چمکتے ہوئے ستارے بن کر کے تمہارے پاس آئے ہیں. اور کان کھول کر کے سن لو، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تو ان کے علم کے اندر کوئی گڑبڑی ہے نہ تو ان کے عمل کے اندر کوئی گڑبڑی ہے. وہ ہدایت پر بھی ہے اور وہ رشد پر بھی ہے، ان کا علم بھی صحیح، ان کا عمل بھی صحیح. اس کے بعد فرمایا وما ينطق عن الهوى، میرا نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا، اپنی اچھا سے، اپنے اپنے من کی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، اپنی ڈیزائر سے کچھ نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحى، وہ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو بولنے کا آرڈر دیا جاتا ہے. نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، نبی کا ہر لفظ معصوم ہے. یہ قرآن کی آیت دلیل ہے اس بات کی کہ جس طریقے سے قرآن ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے، ویسے نبی کی حدیث بھی ہمارے لیے حجت ہے. قرآن اور حدیث دونوں کا نام شریعت ہے، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہیں. اس کے بعد دنیا والوں کے بارے میں ایک بات بتائی گئی کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے علم کی انتہا جو ہے وہ دنیا ہوتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی ان کی ساری نالج شروع ہوتی ہے دنیا سے اور ختم ہو جاتی ہے دنیا میں. فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، اے نبی آپ اس انسان کو چھوڑ دیجئے جو عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس کا مقصد صرف دنیا کی زندگی کو حاصل کرنا ہے. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی ان لوگوں کا مقصد تو صرف دنیا ہی دنیا ہے، ان کے علم کی انتہا دنیا ہے. وہ فجر کے بعد جو ہمارا درس چلتا ہے اس میں ہم نے ایک دعا آپ کو پڑھائی تھی، بتائی تھی. اللہ کے نبی ایک دعا کرتے تھے، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم مت بنا دینا، ہماری سب سے بڑی ٹینشن، ہماری سب سے بڑی سوچ دنیا کو مت بنا دینا کہ ہم جب سوچے اور غور کریں اور ٹینشن پالے تو دنیا کی پالے، ایسا مت بنا دینا. وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور ہمارے علم کی انتہا تو دنیا کو مت بنا دینا کہ ہم سوچے تو صرف دنیا کے بارے میں سوچے، ایسا مت بنا دینا. یہ کافروں کی سوچ ہوتی ہے. ذالک مبلغہم من العلم، ان کی سوچ دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا پر ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے. کافروں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ چاند 14ویں کا چاند نکلا تھا پورا چاند، کہا کہ اگر یہ چاند ہے اس کو 2 ٹکڑے آپ کر دیں ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے. اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ایسے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. ہرا کی پہاڑی کے ایک طرف ایک ٹکڑا اور ایک طرف ایک ٹکڑا نظر آیا چاند کا. پورے مکہ نے دیکھا، بلکہ بعض تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی وہ منظر لوگوں نے دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے کیونکہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، نبی کے اوپر یہ معجزے کا ہو جانا، یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی ہے. فرمایا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اے نبی یہ تو آپ نے ایک نشانی دکھائی ہے، اس طریقے کی یہ ہر نشانی کو دیکھ لیں تب بھی یہ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، یہ تو یہی کہیں گے کہ یہ جادو ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، تب بھی یہ آپ کو جھوٹا کہیں گے اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اے نبی ہر چیز کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. چاند کو 2 ٹکڑے دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں. ایک شاعر نے کہا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. چاند کی خوش نصیبی تھی، نبی نے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے. اس کے بعد قرآن کے بارے میں بات اللہ نے فرمائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، میمورائز کرنے کے لیے.
قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اگر قرآن سمجھنے کی آپ کوشش نہیں کرتے تو دوش قرآن کا نہیں، قرآن تو آسان ہے. ابھی پاکستان کا ایک بچہ ابو بکر نام ہے اس کا، محمد ابو بکر، ایران کے اندر بہت بڑا مقابلہ ہوا قرآن کریم کو پڑھنے کا، حسن قرات کا مقابلہ ہوا، اور پورے دنیا کے بچوں میں اس جو ہے مشکل سے میرے خیال سے 8 سال کا بچہ ہوگا، اس نے وہ پہلا پرائز اس نے پایا. ایران جیسے ملک میں جو ہے شیعوں کی وہاں میجورٹی ہے، اور شیعوں کے انڈر میں ہی پورا پروگرام ہوا تھا، لیکن وہاں اس بچے کا نام ابو بکر تھا. اس نے جو ہے اپنے آواز کا اور اپنے تجوید کا اور اپنے مہارت کا اس نے اظہار کیا، اور پہلا فرسٹ پرائز اس کو ملا، محمد ابو بکر. تو 6 سال کے بچے قرآن یاد کر لیں. ان کی لینگویج نہیں ہے، ان کی زبان نہیں ہے، قرآن کا ایک لفظ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یاد ہے. یہ کمال نہیں ہے، بہت بڑا کمال ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. کیا ہے کوئی نصیحت؟ اور یہ بات اللہ نے 5 بار کہی، سورہ قمر میں 5 بار کہی. آج لوگ کہتے صاحب نہیں قرآن مت پڑھو، دنیا کی ساری کتابیں پڑھو، قرآن مت پڑھو. قرآن پڑھنا آپ کے بس کی بات نہیں. قرآن سے امت کو دور رکھا گیا، اور میرا رب قرآن میں کہہ رہا ہے قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھو، قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرو. اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی. سورہ رحمان کے شروع میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن سکھایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کرنے کا ذکر بعد میں ہے اور قرآن سکھانے کا ذکر پہلے ہے. یعنی انسان کی پیدائش اتنا بڑا احسان نہیں ہے جتنا بڑا احسان اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، کہ اس کا اتنا بڑا احسان. اس کے بعد فرمایا علمہ البیان، ہم نے انسان کو بولنا سکھایا ہے. ارے بولتا تو کتا بھی ہے، بولتی تو بلی بھی ہے، بولتے تو جانور بھی ہے، کیا فرق ہے؟ انسان کے جیسا کہاں کوئی بولتا ہے؟ انسان بول کر کے اپنے درد کا اظہار کرتا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے. اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایکسپریشن کا ٹیلنٹ دیا ہے، اپنی بات کو کہنے کا ہنر دیا ہے. علمہ البیان، بیان کی صلاحیت دی. یہ کسی اور جانور کو، کسی اور حیوان کو اللہ نے یہ سلیقہ اور یہ ٹیلنٹ نہیں دیا ہے. وہ جو ایک کہاوت ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مطلب یہی ہے نیکی کرو بھول جاؤ، نیکی کر کے اللہ کے پاس اس کا ریوارڈ حاصل کرو. لیکن آج کل کا دور الٹا ہو گیا ہے. آج کل نیکی کر کے پہلے فیس بک پہ ڈالا جاتا ہے، نیکی کر کے پہلے اسٹیٹس لگایا جاتا ہے، نیکی کر کے پہلے اخبار میں چھپوایا جاتا ہے. تو آج کا دور بدل گیا. آج کا دور کیا ہو گیا؟ نیکی کر اسٹیٹس پہ ڈال، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال، نیکی کر خود پرچار کر. یہ دور وہ ہو گیا ہے. تو وہ اصول آج بھی یاد رکھیں، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے اللہ سے اس کے ریوارڈ کی تمنا اور آرزو. قطوفہا دانیہ، اور جنت میں جس میوے کو، جس پھل کو وہ کھانا چاہے گا، وہ پھل جھک کر کے اس کے پاس آ جائے گا. دنیا میں ہمیں پھل چاہیے تو ہمیں خریدنا پڑتا ہے، یا اگر ہمارے پاس کوئی باغیچہ ہے تو ہمیں توڑنا پڑتا ہے. جنت میں توڑنا نہیں ہے، جنت میں تو بس خواہش کرنا ہے، ہمیں بس وش کرنا ہے، ہمیں آرزو کرنا ہے کہ ہمیں یہ مل جائے اور سامنے آ جائے. پھل جھک جائیں گے، قطوفہا دانیہ، جنت کے پھل جھک جائیں گے اس کے. ایک بات بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ کل پرسوں جو ہے 28ویں پارے کی تفسیر کے دوران ایک مسئلہ آیا تھا، زہار کا مسئلہ. شوہر اپنی بیوی سے جب یہ بول دے کہ تو میرے لیے ویسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے ان سے زہار کیا تھا، اور بعد میں ان کے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زہار کا مسئلہ بیان کیا. تو زہار کا مسئلہ بیان کرنے میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی تھی. اس کا جو کفارہ ہے وہ قرآن کریم کے 28ویں پارے کی بالکل اسٹارٹنگ میں سورۃ المجادلہ میں اللہ نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو دوبارہ رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پہلا آپشن کیا ہے؟ فتحریر رقبہ، وہ ایک غلام آزاد کرے. ایک غلام آزاد کرے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ 60 روزے رکھے گا لگاتار. اور اس کی بھی اگر طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ 3 آپشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کیا ہے. اب آئیے ہم قرآن کا 29واں پارہ کھولتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کے 29ویں اور 30ویں پارے میں بہت ساری صورتیں ہیں. 30ویں پارے میں تو چھوٹی چھوٹی بھی بہت ساری صورتیں ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں
وقت کا بھی لحاظ کرنا ہے، ہم بہت چنندہ آیتوں کو لیں گے، چند آیتوں کو لیں گے۔ تو 29ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے سورہ ملک سے۔ سورہ ملک کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو کیوں بنایا، اللہ نے زندگی کا سسٹم کیوں بنایا، اللہ نے کیوں مرنے اور انسان کو اللہ نے پیدا کیوں کیا، اور پھر انسان کی موت کا نظام کیوں بنایا، اللہ نے اس کی حکمت بیان فرمایا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور جو ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے پیدا کیا ہے موت کو اور اسی نے پیدا کیا ہے زندگی کو۔ دیکھیے موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ موت از نتھنگ، موت کوئی چیز نہیں ہے۔ موت بھی ایک چیز ہے، موت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے پیدا کیا ہے موت کو اور اسی نے پیدا کیا ہے زندگی کو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی اور جہنمی کا فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک میڑھے کی شکل میں لائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ختم کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب موت آنے والی نہیں ہے۔ اے جنتیوں، اب تمہیں فار ایور یہاں رہنا ہے جنت میں، اور اے جہنمیوں تمہیں فار ایور رہنا ہے، اب موت نام کی کوئی چیز آنے والی نہیں۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا موت کو اور زندگی۔ کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، تمہاری پریکشا لیں، تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ غور کیجیے، اللہ نے بہتر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، زیادہ عمل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کوانٹیٹی نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کوالٹی کی اہمیت۔ اور عمل کے اندر کوالٹی دو چیزوں سے آتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے کہ ہمارا عمل اللہ کو پسند آئے تو ہمارے عمل کے اندر دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک، عمل کے اندر اخلاص ہونا، عمل خالص اللہ کے لیے ہونا، اس میں کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا نہیں ہونا۔ اور دوسری چیز، عمل سنت کے مطابق ہونا، اخلصہ و اسببہ، عمل کا خالص ہونا اور عمل کا درست ہونا، یہ دو چیزیں شرط ہیں اللہ تعالیٰ کیا عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ اس کے بعد جہنمیوں کا ذکر کیا اللہ نے۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ایک بات کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنمی کہیں گے اگر ہم دنیا میں اللہ کی باتوں کو سنتے اور سمجھتے تو آج ہم جہنم میں نہ آتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی باتوں کو نہیں سنتے جہنمی؟ سنتے تو ہیں۔ کل ہمارا پروگرام تھا یہ ہمارے نوید بھائی کے سسرال میں، کیا نام اس کا ہے، تملور، تو وہاں پہ کچھ بھائیوں نے ہم کو بتایا کہ وہ راستے میں آج کل ہمارے غیر مسلم بھائی جا رہے ہیں نا وہاں پہ سری سیلم ان کا جو مندر ہے اس کے درشن کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا، اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے پاس سے یہ لوگ گزر رہے ہیں تو کیا یہ لوگ قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو توحید کا درس ہی نہیں دیا، کسی نے ہمیں تو کسی نے بتائی نہیں توحید، ہم تو گزر رہے تھے ان کے مسلمانوں کے گاؤں سے جا رہے تھے، مسلمانوں کے قریوں سے گزر رہے تھے، انہوں نے کبھی ہم کو نہیں بتایا کہ شرک ہے، یہ حرام ہے یہ۔ تو دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ توحید کی دعوت کوئی چھپی دعوت، توحید کی دعوت عام ہے، اسلام کی دعوت آج عام ہے۔ اور آج کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب اسلام کی دعوت ہمیں نہیں بتائی گئی، ہمیں نہیں معلوم، تو وہ غلط بول رہا ہے۔ ہاں فردن ایک آدمی کو پکڑ کے تو دعوت نہیں دی جا رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں کہ صاحب چلو اسلام کی دعوت تو سب کو پتہ لگی چکی ہے، ہم سے جہاں تک پاسبل ہو، ممکن ہو، ہمارے ٹچ میں جو بھی غیر مسلم بھائی ہوں ہمیں ان کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ اب یہ جو غیر مسلم ہمارے جا رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے خلاف حجت قائم کریں گے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں ہم جہاں تک ممکن ہو دعوت کا کام کرتے رہے۔ تو غیر مسلم بھی سنتے تو ہیں قرآن، یا جو مشرکین ہیں یا جو اسلام کے دشمن ہیں، کیا قرآن نہیں سنتے؟ سنتے تو ہیں، تو یہ کیوں کہیں گے جہنم میں جا کے کہ کاش ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے سمجھا ہوتا تو ہم جہنم میں نہ جاتے۔ اصل میں سننا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سننا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات سن رہے ہیں تو دھیان لگا کے سن رہے ہیں اور دل لگا کے سن رہے ہیں، یہ سوچ کر کے سن رہے ہیں کہ اس پر عمل کریں گے۔ اور ایک سننا ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے اڑا دینا۔ تو ایسا سننا اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اللہ نے سورہ لقمان میں فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، ان کافروں کے اوپر جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا،
تو یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاتا ہے، یہ تکبر کرتا ہے، یہ گھمنڈ کرتا ہے، کألم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. کان میں تو پڑھی قرآن کی آیت، مگر یہ پیٹ پھیر کے بھاگ گیا تو اس نے سنا ہی نہیں. تو ایسا سننا کوئی کام نہیں دے گا، اور جہنمی جہنم میں جا کے کہے گا کہ اے کاش ہم نے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فاعترفوا بذنبہم، جہنمی اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، فسوقا لاصحاب السعیر، جہنمیوں کے لیے بربادی ہے. اعتراف کریں گے، اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کریں گے، لیکن جہنم میں جا کر کے ایکسپٹ کریں گے. اس کا مطلب کہ اگر دنیا میں انسان اپنے گناہوں کا اقرار کر لے تو اللہ تعالیٰ کیا معافی ہے، وہاں جا کے آپ ایکسپٹ کرتے رہیں، اقرار کرتے رہیں، اپنے جرم کو مانتے رہیں. وہاں ماننے سے کوئی مطلب نہیں، دنیا میں انسان جب مان لے اور توبہ کر لے تو یہ اس کے کام آئے گا. اس کے بعد اللہ نے زمین کی ایک حکمت بتائی کہ ہم نے زمین کو کیوں بنایا. فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اسی نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنایا، چلنے کے قابل بنایا. اللہ چاہتا تو زمین کے اندر گریویٹی نہ ہوتی، زمین پہ ہم چل نہ پاتے. اگر زمین کے اندر گریویٹی نہ ہوتی ہمیں ایک ایک قدم، آپ دیکھ لیجئے کسی کو اللہ نہ کرے کوئی ایک نس کی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کو ایک قدم چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ نے زمین کو اس قابل بنایا کہ ہم چلیں اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم زمین پہ چلیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اسی نے زمین کو تمہارے لیے چلنے کے قابل بنایا. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو تم زمین کے کونے کونے میں چلا کرو. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھایا کرو. اب اس آیت کو سامنے رکھیے اور قرآن کے 12ویں پارے کی پہلی آیت کو یاد کیجیے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اندر جتنے چوپائے ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے جانور ہیں، سب کی روزی روٹی ہمارے ذمے ہے. وہاں کہہ رہا ہے اللہ کی روزی روٹی ہمارے ذمے ہے، اور یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ زمین کے کونے کونے کا سفر کرو، بزنس کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو، اور پھر اللہ کا رزق کھاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ توکل اللہ کا نام لے کے ہاتھ پیر توڑ کر کے بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے. توکل اسباب کو اختیار کرنا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، ان دونوں چیزوں کا نام توکل. سمجھ میں آ رہی بات؟ بھئی آپ بیمار ہیں، اب اللہ تعالیٰ شافی ہے، شفا دینے والا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ شفا دینے والا ہے، مگر نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر بیماری کی اللہ نے دوا بنائی ہے. آپ صاحب اطمینان سے بیٹھ جائیں. بعض لوگ بڑے بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ارے ہمارے مقدر میں شفا لکھی ہوگی تو اللہ شفا دے گا، ہم دوا نہیں کھائیں گے. وہ ایک صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، غیر مسلموں کے کوئی بہت بڑے پروچک ہیں، ان کے درمیان وہ اسپیچ دیتے ہیں، شاید ستگرو بولتے ہیں ان کو، ستگرو. تو ستگرو صاحب جو ہے یہ اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ صاحب یہ میڈیکل سائنس بیکار چیز ہے اور ایلوپیتھک دوائیں جو ہے یہ انسان کے بدن کو کھوکھلا کرتی ہیں، یوگا کرو اور آیوروید اپناؤ اور یہ کرو اور وہ کرو. اور ستگرو صاحب جب بیمار پڑے، اسی میڈیکل سائنس کا علاج ہوا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، آکسیجن لگایا گیا ان کو، انجیکشن دیے گئے، ٹیبلٹ دیے گئے، کیپسول دیے گئے. وہاں ان کی ساری اسپیچ تھری کی تھری. تو اگر کوئی مسلمان بھی اس طریقے کی بات بولتا ہے کہ صاحب ہمیں دوا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ ہم تندرست رہیں گے، یہ بیوقوفی کی بات ہے. شریعت نے آپ کو علاج کرنے کا حکم دیا ہے. تو اسباب کو اختیار کرنا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، ان دونوں کے مجموعے کا، ان دونوں کے مکسچر کا نام توکل ہے. یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ زمین میں، اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے بہترین کمائی تجارت ہے. علماء میں اس بات میں اختلاف ہے کہ سب سے بہترین کمائی کیا ہے، کھیتی کرنا ہے یا بزنس کرنا ہے، تجارت کرنا ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ کھیتی کرنا سب سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ کھیتی میں انسان کا دار و مدار اللہ کے اوپر ہوتا ہے. وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ جب بارش نازل کرے گا تب کھیتی ہوگی، تب پیداوار ہوگی. ایک ذرا سی بارش نہ ہو پوری کھیتی. کیوں ہر سال ہمارے ملک میں کسان سوسائڈ کرتے ہیں؟ وہ کتنی محنت سے تمام فصل تیار کرتے ہیں، اور ایک ذرا سی جو ہے بارش زیادہ ہو جائے تو مسئلہ ہے، بارش نہ ہو تو مسئلہ ہے. ابھی یو پی میں بہت بڑے علاقے میں جو ہے خطرناک قسم کی آگ لگ گئی اور کروڑوں کی فصل جو ہے برباد ہو گئی. ابھی یو پی کی نیوز ہے، کل پرسوں کی نیوز. تو کھیتی کرنے والے کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے
اللہ کی ذات پر اس کا ہمیشہ بھروسہ رہے. اس لیے علماء بہت سارے علماء کہتے ہیں سب سے بہترین کام کون سا ہے؟ کھیتی کرنا ہے, کاشتکاری کرنا ہے. لیکن زیادہ تر علماء کا کہنا ہے کہ تجارت سب سے بہترین آپشن ہے, اور قرآن کریم کی آیتوں سے بھی یہی بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے کہ انسان کو جہاں تک ممکن ہو حلال اور جائز تجارت کرنی چاہیے. اس کے بعد سورہ قلم شروع ہوتی ہے. سورہ قلم میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی, نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی اور جو قلم سے لکھا جاتا ہے ان تمام چیزوں کی قسم ہے. قلم کی قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ کیونکہ قلم کی طاقت کا لوہا ہر زمانے میں مانا گیا ہے, اور قرآن کریم لکھا گیا اسی قلم سے, آسمانی کتابیں لکھی گئی اسی قلم سے, دنیا کے تمام علوم, تمام نالجبل چیزیں اور تمام دنیا کی جانکاریاں اسی قلم کے ذریعے لکھی گئی میرے بھائی. اور آج ہم جسے میڈیا کہتے ہیں, میڈیا بھی تو قلم کا ہی ایک قلم کی ایک نئی شکل ہے, ایک ماڈرن شکل ہے. کل اخباروں کے ذریعے میڈیا کا کام ہوتا تھا, آج وہ الیکٹرانک میڈیا بن گئی. تو آج کا دور جو میڈیا کا دور ہے, ہم کہہ سکتے ہیں قلم کا دور ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا بیان کی؟ ظہور القلم, قلم کی طاقت کا بڑا لوہا مانا جائے گا, قلم بہت پھیل جائے گا. تو اللہ نے قلم کی قسم کھائی. اس کے بعد فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون, اے نبی آپ اپنے رب کے کرم سے مجنون نہیں ہیں. اللہ اکبر. آج ہمیں کوئی مجنون کہے, آج اچھے خاصے انسان کو کوئی پاگل کہہ دے, لڑ جائے گا, جھگڑا کرے گا, آپے سے باہر ہو جائے گا, کہہ رہے میں بالکل صحیح سالم ہوں, تو مجھے پاگل کہہ رہے ہو, مجنون کہہ رہے ہو. اللہ اکبر. ہمارے نبی نے کیا کیا سہا ہے میرے بھائی. نبی کو لوگ مجنون کہتے تھے, پاگل کہتے تھے. نبی نے یہ تکلیف برداشت کی ہے, لیکن اسلام کی دعوت کا کام نہیں چھوڑا ہے. اور جب نبی کو لوگوں نے مجنون کہا, اللہ نے کس طریقے سے اپنے نبی کا ڈیفینس کیا ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون, اے میرے نبی آپ اپنے رب کے کرم سے مجنون نہیں ہیں, پاگل نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, اے نبی آپ کی ذات تو اتنی اعلیٰ ہے, آپ کی ذات تو اتنی پیاری ہے کہ آپ جو بھی نیکی کا کام کریں گے اور آپ لوگوں کو نیکی کے بارے میں بتاتے چلیں گے اور لوگ اس کے اوپر عمل کرتے چلیں گے, تو اے نبی آپ کو تو انلیمیٹڈ اجر و ثواب ملتا رہے گا قیامت تک. جتنے مسلمان نماز پڑھیں گے, جتنے مسلمان روزہ رکھیں گے, جتنے مسلمان زکات دیں گے, جتنے مسلمان جو بھی نیکی کا کام کریں گے, سب کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہے گا, انلیمیٹڈ اجر. اللہ نے کہا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, اے نبی آپ کو تو انلیمیٹڈ اجر ملتا رہے گا. آپ کیسے, آپ جیسا انسان مجنون نہیں ہو سکتا, پاگل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے نبی آپ کے اخلاق تو بہت اعلیٰ ہیں, آپ کے ایٹیکیٹس تو بہت اعلیٰ ہیں, آپ کی مورل ویلیوز تو بہت اچھی ہیں, آپ کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر بہت اچھا ہے, آپ تو عظیم اخلاق کے مالک ہیں. نبی کا اخلاق دیکھو میرے بھائی, ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے, گالی کا جواب کبھی گالی سے نہیں دیا, کبھی اونچی آواز میں بازاروں میں کھڑے ہو کے بات نہیں کی, کبھی کسی عورت کو میلی نظر سے نہیں دیکھا, کبھی کسی بچے کو نہیں مارا, کسی نوکر کو نہیں مارا, کسی بیوی کو نہیں مارا. اس نبی کا اخلاق میرے بھائیوں, اما عائشہ سے کسی نے پوچھا نبی کا اخلاق کیسا تھا, نبی کا کیریکٹر کیسا تھا, نبی کی سیرت کیسی تھی. اما عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ نبی کا اخلاق سیم ٹو سیم جیسا قرآن ہے, جس اخلاق کی قرآن دعوت دیتا ہے, جس اخلاق کو قرآن میں منشن کیا گیا ہے, نبی اسی کی کاپی تھے. جو قرآن جس اخلاق کی دعوت دیتا ہے نبی اسی کے اوپر چلا کرتے. اس کے بعد سورہ الحاقہ شروع ہوتی ہے. سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا. قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے داہنے ہاتھ میں ان کا نام اعمال دے گا, اور کچھ لوگوں کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال دے گا. اب یہ جو رائٹ ہینڈ والے ہوں گے یہ کامیاب ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا, فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, وہ کہیں گے اے کاش, ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, وہ کہیں گے اے لوگو یہ دیکھو یہ پڑھ دو میری کتاب, انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا. ایک مومن کو قیامت کے دن, جب بچہ جب محنت کرتا ہے نا اسکول میں پڑھنے والا, ایک میڈیکل کی تیاری کرنے والا نیٹ جب نکال لیتا ہے نا, اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں
ایک بچہ جس نے رات دن محنت کر کے پڑھائی کی ہو، جب اس کو بتایا جاتا ہے نا، اسکول میں اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ تو نے کلاس میں ٹاپ کر لیا، اس بچے کے دل پر کیا کیفیت ہو؟ ایک مومن کو جب اس کے داہنے ہاتھ میں نام، یہ تو انڈیکیشن ہوگا نا، یہ تو علامت ہوگی کہ داہنے ہاتھ میں مل گیا، کامیاب ہو گیا، سوچو اس کی خوشی کا کیا عالم ہو۔ اور وہ مومن کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں جانتا تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی۔ جب لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے سرپٹ بھاگ رہے تھے، میں نے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھا تھا، میں نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا تھا، میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، میں نے حرام سے اپنے آپ کو بچایا تھا، میں نے اللہ کے ذکر کی اور نماز کی پابندی کی تھی، میں نے اپنی زندگی کو شیطان کے حوالے نہیں کیا تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کرے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ فرماتا ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ عیش و آرام کی زندگی عطا فرمائے گا۔ فی جنت عالیہ، اور جنت میں اونچے اونچے باغات اس کو دیے جائیں گے۔ قطوفہا دانیہ، اور جنت میں جس میوے کو، جس پھل کو وہ کھانا چاہے گا، وہ پھل جھک کر کے اس کے پاس آ جائے گا۔ دنیا میں ہمیں پھل چاہیے تو ہمیں خریدنا پڑتا ہے، یا اگر ہمارے پاس کوئی باغیچہ ہے تو ہمیں توڑنا پڑتا ہے۔ جنت میں توڑنا نہیں ہے، جنت میں تو بس خواہش کرنا ہے، ہمیں بس وش کرنا ہے، ہمیں آرزو کرنا ہے کہ ہمیں یہ مل جائے اور سامنے آ جائے۔ پھل جھک جائیں گے، قطوفہا دانیہ، جنت کے پھل جھک جائیں گے اس کے۔ اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اے میرے بندے تو کھا اور تو پی کہ تو نے دنیا میں بہت عمل کیا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے تو نے بہت نیک عمل کیا تھا۔ اس کے بعد اب بائیں ہاتھ میں جس کا نام ہے اعمال ملے گا، اس کا کیا حال؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، فیقول، وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، ولم ادری ما حسابیا، اور اے کاش مجھے اپنا حساب و کتاب پتہ نہ چلتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا پاور ختم ہو گیا، میری بادشاہت ختم ہو گئی۔ یہ ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا حال۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں داہنے ہاتھ والوں کی کیٹیگری میں شامل فرما دے۔ اس کے بعد سورہ معارج شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح اور اون کی طرح ہو جائیں گے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی جگری دوست بھی اپنے دوست کو پوچھے گا نہیں۔ قیامت کے دن جگری دوست بھی اپنے دوست کو نہیں پوچھے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو دکھیں گے نہیں، ایک دوسرے کو نظر آئیں گے۔ دنیا میں ساتھ میں چائے پینے والا، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا ایک دوسرے کو دیکھے گا، مگر قیامت کے دن کی نفسی نفسی کا یہ عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جو مجرم ہوں گے، جو خطا کار ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، وہ یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش، اے اللہ تو میری اولاد کو لے لے، مجھ کو چھوڑ دے، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اے اللہ تو میری بیوی کو پکڑ لے، مجھ کو چھوڑ دے، میرے بھائی کو پکڑ لے، مجھ کو چھوڑ دے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اے اللہ میرے پورے خاندان کو تو پکڑ لے لیکن مجھ کو چھوڑ دے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اے اللہ زمین میں جتنے لوگ ہیں تو سب کو لے لے، مجھ کو چھوڑ دے۔ اللہ فرمائے گا کلا، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن باپ کے بدلے بیٹا نہیں پکڑا جائے، بھائی کے بدلے بھائی نہیں پکڑا جائے گا، جو مجرم ہے وہی پکڑا جائے گا۔ کلا، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ انہا لظا، قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکے گی، نزاعۃ للشوا، اور یہ انسان کی کھوپڑی کو کھینچ لے گی، انسان کی کھوپڑی کی کھال کو کھینچ لے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی انسان کی اسکن کو جلا کے بھسم کر دے گی، اور سب سے پہلے وہ انسان کی کھوپڑی پر نعوذ باللہ۔ اس کے بعد سورہ نوح شروع ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، پیار سے، محبت سے، ڈرا کے، دھمکا کے، ہر طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں۔ اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے تم مغفرت طلب کرو, اپنے رب سے استغفار کرو. انہو کان غفارا, وہ بہت معاف کرنے والا, بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ آسمان سے موسلا دھار بارش تم پر نازل کرے گا. کثرت سے استغفار کرو میرے بھائی, اس وقت بارش کی ضرورت ہے ہمارے شہر کرنول. دعا کرو اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش ہم پر نازل فرما دے. بڑی گرمی ہے, بڑے پریشان ہیں لوگ, اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرما دے. استغفار کرنے سے بارش ہوتی. یرسل السماء علیکم مدرارا, تم پر موسلا دھار بارش برسے. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور اللہ مال بھی تم کو عطا فرمائے گا اور اولاد بھی تم کو عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اور اللہ تم کو باغات بھی عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور نہریں بھی عطا فرمائے گا. امام حسن بصری کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور کہا کہ امام صاحب بہت پریشان ہیں ہم لوگ, بارش نہیں ہو رہی ہے, سوکھا پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو. پھر کوئی اور آیا, اس نے کہا امام صاحب شادی کے کئی برس ہو گئے, بچہ نہیں ہو رہا ہے, کہا جاؤ استغفار کرو. پھر کوئی اور آیا, بولا میرے باغ میں پھل نہیں پیدا ہو رہا ہے, پیداوار اچھی نہیں ہو رہی, بولے جاؤ استغفار کرو. کوئی اور آیا, بولا نہر کا پانی سوکھ گیا ہے, دعا کیجیے نہر میں پانی بہنے لگے, کہا جاؤ استغفار کرو. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا, ان کے اسٹوڈنٹس نے پوچھا کہ شیخ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ساری بیماریوں کا ایک ہی علاج آپ بتا رہے ہیں, استغفار کرو. تو حضرت امام حسن بصری نے کہا کہ یہ علاج میں نہیں بتا رہا ہوں, یہ علاج اللہ کا بتایا ہوا ہے, اور یہی سورہ نوح کی آیتیں پڑھ کر سنو کہ استغفار کرنے سے بارش بھی ہوتی ہے, اولاد بھی ملتی ہے, مال بھی ملتا ہے, پانی بھی برستا ہے, نہریں بھی جاری ہوتی ہیں, اور باغ میں پھل بھی پیدا ہوتا ہے. سب ملے گا اگر ہم کثرت سے استغفار کریں. اس کے بعد سورہ مزمل میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل, اے کمبل میں چادر میں لپٹے ہوئے میرے نبی. یا ایھا المزمل, اچھا یہ بھی اللہ کا ایک بڑا پیارا انداز ہے, کبھی غور کیجئے گا. قرآن میں اللہ نے یا موسیٰ کہا ہے, یا عیسیٰ کہا ہے, یا نوح کہا ہے, یا ابراہیم کہا ہے, لیکن پورے قرآن میں اللہ نے کہیں یا محمد نہیں کہا ہے. اللہ نے اپنے آخری نبی کا جب بھی نام لیا ہے یا ایھا النبی کہہ کے پکارا ہے, یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا ہے, یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا ہے. نبی کا نام لے کے نہیں پکارا ہے, نبی کی صفت کے ذریعے نبی کو پکارا. اے کمبل میں لپٹے ہوئے میرے نبی. یہ قرآن کی جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور اللہ کے نبی گھر آئے تھے اور حضرت خدیجہ سے آپ نے چادر مانگی تھی اور اس کو آپ اوڑے ہوئے تھے, اس موقع پر قرآن کی آیت یا ایھا المزمل, اے کمبل میں لپٹے ہوئے میرے نبی. قم اللیل الا قلیلا, اے میرے نبی آپ رات کو قیام کیا کریں, تہجد پڑھا کریں. الا قلیلا, تھوڑی سی رات کے حصے کو آرام کرنے کے لیے بچا لیں, اور باقی پوری رات آپ قیام کریں. نصفہو, آدھی رات قیام کریں. اب انقص منہ قلیلا, یا آدھے میں سے کچھ کم کر لیں, آدھی رات آپ قیام کریں. اللہ اپنے نبی کو تہجد پڑھنے کا حکم دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب زندگی میں آپ کو یہ لگے کہ رسپانسبلٹی بہت زیادہ میرے کندھے پر آ گئی ہے, ذمہ داریاں بہت زیادہ میرے کندھے پر آ گئی ہیں, اور مجھ سے یہ بوجھ اٹھ نہیں رہا ہے, تو رات میں تہجد پڑھنے کا اہتمام. تہجد کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے. اللہ کے نبی ٹینشن میں ہیں, فکر میں ہے کہ یہ رسالت کی ذمہ داری اللہ نے میرے کندھے پر ڈالی ہے, میں کیسے پوری کروں گا. اللہ اپنے نبی کو کیا حکم دے رہا ہے, قم اللیل الا قلیلا, اے نبی رات بھر تھوڑے سے حصے میں آپ آرام کیجئے اور باقی رات آپ قیام کیجئے, تہجد کی نماز پڑھیے. اس کے بعد فرمایا او زد علیہ, آدھی رات قیام کرو, یا آدھے میں سے کچھ کم کر لو یا کچھ بڑھا لو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور اے میرے نبی جب قرآن کو پڑھا کرو تو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کرو. یہ راجدھانی کی سپیڈ سے قرآن پڑھنے والوں کو جا کے کوئی یہ قرآن کی آیت بتا دے. جو قرآن کا مذاق بنا کے جن لوگوں نے رکھا ہے, 3 دن کی تراویح پڑھ دی, 1 ہفتے کی تراویح پڑھ دی, یا لمن تعلمون والے انداز میں تراویح پڑھ لی انہوں نے, ان کو جا کے کوئی قرآن کی آیت بتا دے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے ایک ایک آیت پر ایک ایک لفظ واضح ہو, ایک ایک حرف کلیئر ہو, ایسا قرآن پڑھنا میرے نبی کی سنت. اس کے بعد جہنم کا ایک نقشہ کھینچا گیا. جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ الا اصحاب الیمین, داہنے ہاتھ والے, فی جنات یتساءلون, وہ تو جنت میں جائیں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے, عن المجرمین, مجرموں کے بارے میں. جنتی جنت میں چلے گئے, جہنمی جہنم میں چلے گئے, لیکن جنتیوں کو یہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارے دوست تھے, تمہارے رشتہ دار تھے, یہ سب جہنم میں. تو جنتی جہنمی ان کو جنت میں دیکھ کر کے جہنمیوں کا خون جلے گا, ان کو اور تکلیف ہوگی. جب آپ پریشانی میں اور دوسرا کوئی مزے میں ہونا تو آپ کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے.
اور جب آپ مزے میں ہوں اور دوسرا تکلیف میں ہوں تو آپ کو اپنی جو راحت ہے نا اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے کہ یار میں بچ گیا, مجھے اللہ نے بچا لیا. تو اللہ ایسا سین بنائے گا کہ جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں, لیکن جنتیوں کو جہنمی نظر آئیں گے. تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے چلے آئے. جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے. تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین, کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ رمضان والی نماز پڑھ کے بھی انسان یہی بولے گا نا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. اگر 1 مہینے کا نمازی ہے اور 11 مہینے کا بے نمازی تو وہ بھی یہی جواب دے گا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے. ولم نک نطعم المسکین, اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور ہم غافل رہنے والوں کے ساتھ اور ٹھٹھا کرنے والوں کے ساتھ اور ہنسی مذاق کرنے والوں کے ساتھ اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ اور نماز کے ٹائم موج مستی اور کھیل کود کی چیزوں میں اور فضول چیزوں میں لگے رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے. اس سے بڑھ کے بدنصیبی کی بات نہیں ہے کہ رمضان کی مبارک راتوں میں ہمارا نوجوان IPL کے میچ میں لگا رہے, ہمارا نوجوان بیٹھ کر کے PUBG گیم میں لگا رہے. اس سے بڑھ کے بدنصیبی کی اور افسوس کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, جہنمی کہیں گے ہم غافل لوگوں کے ساتھ غفلت میں پڑے رہتے تھے. اس کے بعد جب قرآن اترتا تھا اللہ کے نبی کے اوپر تو اللہ کے نبی فوراً اس کو ریپیٹ کرتے تھے. تو کبھی کبھی ریپیٹ کرنے میں اللہ کے نبی جلدی جلدی قرآن پڑھنے لگتے تھے. اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا لا تحرک به لسانک لتعجل به, اے نبی اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دو جلدی جلدی قرآن پڑھنے کے لیے. ان علینا جمعہ وقرآنا, آپ گھبرائیے مت, یہ قرآن ہم نے جو آپ پر اتارا ہے اس قرآن کو اکٹھا کرنا اور اس قرآن کو آپ کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اے نبی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بھول جائیں گے, آپ سے مس ہو جائے گی کوئی آیت, نہیں, آپ سیٹسفائیڈ رہیے, آپ مطمئن رہیے, ہم اس قرآن کو پورا آپ کو پڑھائیں گے, اس قرآن کو جمع کروائیں گے اور اس قرآن کو پڑھائیں گے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آج ہمارے پاس جو قرآن ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنۃ والناس تک, یہ پورا کا پورا قرآن اللہ کا جمع کیا ہوا ہے. یہ انسان کا بنایا ہوا قرآن نہیں ہے, یہ انسان کا اکٹھا کیا ہوا قرآن نہیں, اللہ نے اس کو جمع کیا ہے. اللہ کہہ رہا اپنے نبی سے کہ اے نبی اس قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس قرآن کو پڑھانا آپ کو ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, تو جب ہم اس قرآن کو آپ کو پڑھائیں, فَاتَّبِعْ قُرْآنَ, تو آپ پیچھے پیچھے پڑھیے. جبریل علیہ السلام آپ کو پڑھائیں, آپ پیچھے پیچھے پڑھیے, آپ جلدی جلدی دہرانے کی کوشش مت کیجیے, ہم آپ کو یہ قرآن پڑھائیں گے. اس کے بعد ثم ان علینا بیان, اس قرآن کو پڑھانے کی ذمہ داری ہماری, اس قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری, اور پھر اس قرآن کو بیان کرنے کی ذمہ داری ہماری, اس قرآن کو ایکسپلین کرنے کی ذمہ داری ہماری. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ایک الگ چیز ہے اور بیان القرآن ایک الگ چیز ہے. قرآن ایک الگ چیز ہے اور قرآن کی ایکسپلینیشن ایک الگ چیز ہے, دیٹ از کالڈ حدیث, اسی کا نام حدیث ہے. اس لیے اگر کوئی کہتا صاحب ہم صرف قرآن پر عمل کر لیں گے, قرآن الگ ہے اور قرآن کا بیان الگ ہے. اللہ نے کہا کہ اس قرآن کا بیان بھی ہم آپ کو سکھائیں گے, اور نبی نے قرآن کا بیان کھول کر کے امت کو بتا دیا. قرآن کی ہر آیت کا مطلب نبی نے امت کو بتا دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی اس ایکسپلینیشن کو بھی ماننا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے گئے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا ذکر کیا. قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا. کون کرے گا دیدار؟ فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ, اے میرے بندو تم تو دنیا کی زندگی سے بہت محبت کرتے ہو, وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ, اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ, قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل فریش ہوں گے, تازے ہوں گے. دنیا میں جن چہروں نے اپنے رب کے لیے اپنی پیشانیوں کو, اپنے آرام کو قربان کیا ہے, یہ چہرے کل قیامت کے دن فریش ہوں گے. جن چہروں سے پسینے نکلے ہیں, جن ماتوں پر سجدے کے نشان آئے ہیں اور جن کے جسموں نے اللہ کے دین کے لیے محنتیں کی ہیں, وہ چہرے کل قیامت کے دن فریش ہوں. اور جنہوں نے دنیا میں اپنے چہرے کو بڑا فریش رکھا, بڑا سجا کے رکھا, بڑا سنوار کے رکھا, بڑے کریم لگائے, بڑے فیس واش لگائے, بڑے اس نے اپنے چہرے کو مینٹین کر کے رکھا, لیکن اس نے اللہ کے دین کے لیے کوئی کام نہیں کیا,
تو یاد رکھو وہ دنیا میں تو وہ چہرے فریش ہیں اور قیامت کے دن وہ چہرے بڑے بدصورت ہو جائیں گے. فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے بڑے فریش ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے بڑے بدصورت ہوں گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور ان کو یہ ڈر ہوگا کہ ان کے ساتھ بہت برا معاملہ ہونے والا ہے. اس کے بعد سورہ دہر شروع ہوتی ہے جو ہم جمعہ کے دن پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا. اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اور جب ان کو کھانا کھلاتے تو کیا بولتے ہیں؟ ہم تم کو اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کر کے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس کی میں نے مدد کی ہے وہ تھینک یو بولے، جس کی میں نے مدد کی ہے وہ ہمیں دیکھ کے دور سے سلام کرے، جس کی میں نے مدد کی ہے وہ چار لوگوں سے نام لے میرا کہ ہاں حاجی صاحب نے میری مدد کی ہے، یہ سیٹھ صاحب نے میری مدد کی ہے. اگر یہ تھنکنگ اور یہ سوچ ہے آپ کی، یہ مینٹیلٹی ہے آپ کی، تو اس مینٹیلٹی کو ختم کر دو. کچھ نیکیاں ایسی کر کے جاؤ کہ ہمیں کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی پبلسٹی نہیں چاہیے، ہم تمہیں کھلا رہے اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے. میں نے 18ویں پارے کی تفسیر میں بیان کیا تھا، جب حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگا تو حضرت ابوبکر صدیق کے ایک رشتہ دار تھے، ان کا نام تھا مصطح بن اساسہ، اور وہ بہت غریب صحابی تھے اور مہاجرین میں سے تھے، ان کا کوئی بزنس نہیں تھا، کوئی آمدنی نہیں تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے؟ ان کو ہر مہینے کا راشن دیتے تھے، ان کو ہر مہینے کا خرچہ دیتے تھے ان کو. اور جب حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگا تو الزام لگانے والوں میں حضرت مصطح بھی شامل ہو گئے تھے. اب ظاہر ہے جس باپ کی بیٹی کے اوپر جھوٹا الزام لگے، باپ کبھی گوارا کرے گا کہ پھر اس انسان کو وہ جو ہے ایک پیسے کی مدد کرے اس کی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھائی تھی کہ آج کے بعد میں ایک پیسہ بھی، ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، انہوں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے میری بیٹی پر جھوٹا الزام لگایا. مگر جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی اور اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، وہ ایسی کوئی قسم نہ کھائیں اور غریبوں کی جیسے مدد کرتے رہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تو ابوبکر صدیق رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دے. اور اس کے بعد جو مہینے کا راشن وہ پہنچاتے تھے حضرت مصطح کے گھر، وہ ایز اٹ از پھر سے پہنچانے لگے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان غریبوں کی مدد کرے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرے، تو اس کی نیت کتنی صاف ہونی چاہیے. اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہم تو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا سخت دن ہوگا، اس لیے ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں. تو وہ جو ایک کہاوت ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مطلب یہی ہے نیکی کرو بھول جاؤ، نیکی کر کے اللہ کے پاس اس کا ریوارڈ حاصل کرو. لیکن آج کل کا دور الٹا ہو گیا ہے. آج کل نیکی کر کے پہلے فیس بک پہ ڈالا جاتا ہے، نیکی کر کے پہلے اسٹیٹس لگایا جاتا ہے، نیکی کر کے پہلے اخبار میں چھپوایا جاتا ہے. تو آج کا دور بدل گیا. آج کا دور کیا ہو گیا؟ نیکی کر اسٹیٹس پہ ڈال، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال، نیکی کر خود پرچار کر. یہ دور وہ ہو گیا ہے. تو وہ اصول آج بھی یاد رکھیں، نیکی کر دریا میں ڈال. اسلام میں ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اسلام میں لینے کا معیار الگ اور دینے کا معیار الگ نہیں. آپ کی بیوی کا سسرال میں، آپ کے سسرال میں، آپ کے سسر کی پراپرٹی میں آپ کی بیوی کا کتنا حصہ بنتا ہے، اس کی بڑی چنتا ہے آپ کو. ادھر سسر کا انتقال ہوا نہیں کہ ادھر داماد لوگوں کو ٹینشن ہو جاتی ہے، ارے یار جلدی سے پراپرٹی میں تمہارا جو حصہ ہے جلدی سے لے لو. لینے کے لیے تو آپ بہت آگے رہتے ہیں. آپ کے باپ کی پراپرٹی میں آپ کی بہن کا جو حصہ ہے وہ آپ کب دیں گے؟ دینے کا معیار الگ ہے، لینے کا معیار الگ ہے. لینے کے لیے دونوں ہاتھوں سے ہم وصولنا چاہتے ہیں، دینے کا نمبر آتا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسلام میں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں. دینے کا معیار الگ، لینے کا معیار الگ نہیں ہونا چاہیے. جو آپ اپنے ذات کے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی عزت پر کوئی حملہ کرے، آپ کی کوئی غیبت کرے، آپ کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے، تو دوسروں کے اوپر بھی کیچڑ مت اچھالیے، دوسروں کی آبرو پر حملہ مت کیجیے. اسلام میں ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اس کے بعد قرآن کریم کا 30واں پارہ شروع ہوتا ہے. 30ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا.
فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، جہنم از ویٹنگ، جہنم انتظار کر رہی ہے. کس کا انتظار کر رہی ہے؟ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے. کس کا انتظار کر رہی ہے؟ للطاغین، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا، اللہ کے مجرموں کا، اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے والوں کا انتظار کر رہی ہے. لابثین فیہا احقابا، جہنم میں کوئی جائے گا تو ایک دن کے بعد نہیں نکل جائے گا، 2 دن کے بعد نہیں نکل جائے گا. اگر کافر ہوگا، اگر مشرک ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور اگر گنہگار ہوگا لیکن ایمان والا ہوگا، وہ بھی کتنے ٹائم تک رہے گا نہیں پتا. لابثین فیہا احقابا، وہ جہنم میں بہت لمبے پیریڈ تک رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ان کو جہنم میں نہ تو ٹھنڈا پانی ملے گا نہ ٹھنڈک ملے گی. دنیا میں 41 42 کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ہم سڑک پر چلتے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سڑک سے آگ نکل رہی ہے. ہم چہرے کو ڈھانپ کر کے نکلتے ہیں، ہم سن گلاسز ڈال کے نکلتے ہیں، ہم کمروں میں اے سی کے اندر بیٹھ کے آرام کرتے ہیں، ہم کولروں میں آرام کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، جہنم کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا ہمیں اندازہ نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ فرماتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم میں نہ تو ٹھنڈک ملے گی نہ تو پانی ملے گا. الا حمیما وغساقا، اور پانی بھی ملے گا تو کھولتا ہوا پانی ملے گا. وغساقا، اور گندی پیپ و مواد جیسی چیزیں اس کو ملیں گی. جزاء وفاقا، یہ جہنمیوں کے عمل کی سزا ہوگی جو جہنم میں ان کو دی جائے گی. یہ جہنم کا نقشہ اللہ نے کیا. انسان اگر واقعی میں غور سے جہنم کا نقشہ پڑھ لے تو میرے بھائی رونگٹے کھڑے ہو جائیں. قرآن کے اندر اللہ نے جو جہنم کا نقشہ کیا، جب جہنم کا ذکر کیا اللہ نے تو پھر فوراً جنت کا بھی تذکرہ کیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے عذاب سے ڈراتا ہے تو اپنی رحمت کی امید بھی دلاتا ہے. اللہ کے عذاب سے اتنا بھی نہ ڈرو کہ اللہ کی رحمت سے تم مایوس ہو جاؤ. فرمایا ان للمتقین مفازا، اے میرے بندو، ہم نے اگر مجرموں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے تو ہم نے متقی لوگوں کے لیے کامیابی بھی رکھی ہے. کیسی کامیابی؟ فرمایا حدائق وعنابا، ان کو جنت میں بڑے بڑے باغات دیے جائیں گے، وہاں انگوروں کے بڑے بڑے درخت ہوں گے. وکواعب ترابا، اور خوبصورت جنتی حوریں جو ان کی ہم عمر ہوں گی وہ ان کی بیویاں ہوں گی. وکاسن دہاقا، اور ایک صاف ستھرا جہنم کا ڈرنک ہوگا، جہنم میں جو ان کو پلایا جائے گا اس کے بھرے ہوئے جام ہوں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور جہنم میں، جنت میں جنتی نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے نہ جھوٹی بات سنیں گے. دنیا میں آپ بہت اچھی جگہ ہے لیکن اگر نوائز ہو، شور شرابہ ہو تو آپ کو سکون نہیں ملتا. سکون کہاں ملتا ہے؟ جہاں بالکل خاموشی ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں اتنا سکون ملے گا کہ کوئی لغو بات، ان کو کوئی تکلیف تو چھوڑ دو، کوئی لغو بات بھی وہ نہیں سنیں گے، کوئی ایسی بات بھی نہیں سنیں گے جو ان کے کان کے اوپر بھاری گزرے، کوئی ایسی بات بھی وہ نہیں سنیں گے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عطا فرمائے. اس کے بعد فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، اے میرے بندو ہم تم کو ایک عذاب سے ڈرا رہے جو بہت جلدی آنے والا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، وہ قیامت کا دن ہوگا جب انسان اپنے تمام کرتوتوں کو دیکھے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا. جتنے جانور ہوں گے، جانوروں کے بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اللہ جانوروں کا لڑائی جھگڑا نپٹانے کے بعد کہے گا کونوا ترابا، اے جانوروں تم مٹی ہو جاؤ. سارے جانور مٹی ہو جائیں گے. تو کافر جب یہ منظر دیکھے گا تو کافر کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا اور مجھے جہنم میں جانا نہ پڑتا. یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے 2 ٹائپ کے لوگوں کا ذکر کیا. دنیا میں 2 ٹائپ کے لوگ ہیں. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
جو انسان سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اور آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دیتا ہے، صرف دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو انسان یہ احساس اپنے دل میں رکھتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کل قیامت کے دن مجھے اپنے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اپنا حساب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، جو من میں آتا ہے وہ کام نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے من کو اللہ کی رضا کے حساب سے چلاتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا، اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی تھے، اندھے تھے وہ، ان کی آنکھیں روشنی نہیں تھی ان کی آنکھوں، وہ غریب صحابی بھی تھے اور نابینا بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو بیٹھ کر کے کنونس کر رہے تھے، اسلام کے بارے میں سمجھا رہے تھے، اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے۔ یہ اسلام لا چکے تھے اور مزید کچھ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، کچھ کوئریز تھی، کچھ کوسچنز تھے ان کے، یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا برا لگا، ناگواری آپ کے چہرے پر ایسا محسوس ہوا کہ آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ نے اچھا فیل نہیں کیا۔ کیوں؟ آپ کو لگا کہ بھئی یہ تو مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کے اسلام لانے سے کوئی بہت بڑا بینیفٹ نہیں ہوگا، یہ اندھے ہیں، یہ اسلام کی زیادہ تبلیغ بھی نہیں کر پائیں گے، اور یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اتبا ہے، شیبہ ہے، یہ سب بڑے بڑے گرو گھنٹال لوگ بیٹھے ہیں، مکے کے سردار لوگ بیٹھے ہیں، یہ اگر ایمان لے آئے تو پورے قبیلے اور خاندان میں چینجنگ آ سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے لیے آپ کو ایسا فیل ہوا کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ بعد میں آتے ہیں، ان کو میں بعد میں ٹائم دیتا، پہلے میں ان بڑے بڑے لوگوں کو تھوڑا تبلیغ کر دوں، ان کو سمجھا، اتنا ہی بس ہوا تھا۔ اللہ کو اتنا بھی پسند نہیں آیا، اللہ کو اپنے نبی کا یہ انداز پسند نہیں آیا اور اللہ نے غصے کا اظہار کیا۔ اچھا، اللہ اپنے نبی پر غصے کا اظہار بھی کر رہا تو کتنے پیار سے کر رہا ہے۔ اللہ ڈائریکٹ ایسے بھی بول سکتا تھا کہ اے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا، اللہ نے ایسے نہیں بولا، اللہ نے کہا عبس وتولی، ان کا چہرہ بدل گیا، ان کے چہرے پر ناگواری آ گئی، وتولی، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ کنہوں نے؟ ہمارے نبی نے۔ اللہ یہ نہیں بولا آپ نے ایسا کیا، اللہ تھرڈ پرسن کا صیغہ استعمال کر، عبسا، انہوں نے، ان کے چہرے پر ناگواری آ گئی، وتولی، اور انہوں نے منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ ان کے پاس ایک اندھا آ گیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اے میرے نبی آپ کو کیا پتا کہ جو اندھا آیا تھا وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آیا ہو، اپنی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہو۔ اب دیکھیے، اب اللہ اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اے نبی ہو سکتا ہے وہ کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا ہو اور اس کو نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی ہو۔ اما من استغنا، اے نبی جو انسان آپ کی بات پر توجہ بھی نہیں دیتا ہے اور لاپرواہی کرتا ہے، فانت لہ تصدی، تو آپ تو اس کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ واما من جاءک یسعی، اور جو چل کے آپ کے پاس آ رہا ہے، وہو یخشی، اور اللہ کا ڈر بھی اس کے دل میں ہے، فانت عنہ تلہی، تو اے نبی آپ اس کو دیکھ کر کے منہ پھیر رہے ہیں۔ اے نبی یہ مناسب نہیں ہے، اے نبی یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس نصیحت پر عمل کرے، آپ کو اس اندھے کو دیکھ کر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی دعوت دینے والا وہ کبھی اس بنیاد پر کسی غریب اور کسی چھوٹے آدمی کو حقیر نہ سمجھے کہ صاحب اس کو کیا فائدہ ہے، خالی بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سماج کے ہر ورگ تک اس کی دعوت پہنچے، اس کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ تکویر شروع ہوتی ہے۔ سورۃ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور بڑے بڑے پہاڑ کو روئی کی طرح چلا دیا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ عرب میں 10 مہینے کی جو گابن اونٹنی ہوتی تھی، اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا، بڑی قیمتی مانی جاتی تھی۔ اس 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو اللہ کہہ رہا ہے قیامت ان لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ ابھی نیپال کے یہاں کہاں زلزلہ آیا تھا، تو زلزلے کا ویڈیو ایک میرے سامنے آیا۔ جیسے ہی زلزلہ آیا، 5 اسٹار ہوٹلز میں اور ریسٹورنٹس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا، فوراً لوگ ہوٹل کے باہر آ گئے۔ ایک ہلکا سا زلزلے کا جھٹکا آتا ہے،
انسان پہلے اپنی جان بچانے کے لیے باہر نکلتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا ہے اتنا پیسہ خرچ کر کے 5 اسٹار ہوٹل میں آیا ہوں, بیوی ہے, بچے ہیں, سامان ہے, پہلے باہر نکل کے بھاگتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ معمولی سے زلزلے کا یہ حال ہے, قیامت کے دن کے زلزلے کا کیا حال ہوگا. وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ, جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور تمام جنگلی جانور اکٹھا ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جب سمندروں کو کھولا دیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جب لوگوں کے گروپ بنا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ تجھے کس جرم میں مارا گیا تھا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب لوگوں کے اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جب جنت کو قریب لایا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ, تو اس دن ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا دنیا میں عمل کیا ہے اور کیا اس نے اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے کیا اس نے حاضر کیا ہے. اس کے بعد سورہ مطففین شروع ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا ذکر فرمایا. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب وہ سامان خریدنے کے لیے جاتے تو پورا پورا تول کے لیتے ہیں. واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون, اور جب سامان دینے کا نمبر آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں اور سامان میں کمی کرتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, اے ناپ تول میں کمی کرنے والو, اے ڈنڈی مارنے والو, اے لوگوں کا حق مارنے والو, تم یہ نہیں سوچتے, کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ تمہیں مر کر کے اللہ کے پاس جانا ہے. لیوم عظیم, اور وہ بہت بڑا دن ہوگا, وہ قیامت کا دن ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. انسان اگر قیامت کے اوپر اس کا پکا ایمان ہو میرے بھائی, کوئی کرپشن نہیں کرے گا, کوئی بھرشٹاچار نہیں ہوگا, کوئی سماج میں بدعنوانی اور بے ایمانی نہیں ہوگی, اگر انسان کا قیامت پر پکا ایمان ہو جائے, پختہ ایمان ہو جائے. اسلام میں ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اسلام میں لینے کا معیار الگ اور دینے کا معیار الگ نہیں. آپ کی بیوی کا سسرال میں, آپ کے سسرال میں, آپ کے سسر کی پراپرٹی میں آپ کی بیوی کا کتنا حصہ بنتا ہے, اس کی بڑی چنتا ہے آپ کو. ادھر سسر کا انتقال ہوا نہیں کہ ادھر داماد لوگوں کو ٹینشن ہو جاتی ہے, ارے یار جلدی سے پراپرٹی میں تمہارا جو حصہ ہے جلدی سے لے لو. لینے کے لیے تو آپ بہت آگے آگے رہتے ہیں. آپ کے باپ کی پراپرٹی میں آپ کی بہن کا جو حصہ ہے وہ آپ کب دیں گے؟ دینے کا معیار الگ ہے, لینے کا معیار الگ. لینے کے لیے دونوں ہاتھوں سے ہم وصولنا چاہتے ہیں, دینے کا نمبر آتا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسلام میں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں. دینے کا معیار الگ, لینے کا معیار الگ نہیں ہونا چاہیے. جو آپ اپنے ذات کے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرتے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی عزت پر کوئی حملہ کرے, آپ کی کوئی غیبت کرے, آپ کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے, تو دوسروں کے اوپر بھی کیچڑ مت اچھالیے, دوسروں کی آبرو پر حملہ مت کیجیے. اسلام میں ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ انسان کے گناہوں کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, میرے بندو تمہارے کرتوتوں کا اثر تمہارے دل کے اوپر پڑتا ہے, تمہارے دل کے اوپر پردہ چھا جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر ایک غلاف چڑھ جاتا ہے, ایک کور چڑھ جاتا ہے, ایک لیئر چڑھ جاتی ہے. اس کے بعد فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم رکھے گا جن کے دلوں پر گناہوں کا پردہ چڑھ جائے. اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار ان کو نہیں کرائے گا. اللہ کا دیدار کرنا ہے تو دل سے گناہوں کی لیئر کو اور گناہوں کے پردے کو ہٹانا پڑے گا, تب قیامت کے دن اللہ اپنا دیدار کرائے گا. میرے اس کے بعد جنت کی شراب کا نام بتایا گیا. جنت کی شراب کا نام کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں ہمارے نبی کی سیرت پر ایک کتاب لکھی گئی تھی جو بنارس کے ہمارے مادر علمی جو جہاں سے ہماری تعلیم ہوئی ہے, جامعہ سلفیہ بنارس, وہاں کے ایک ٹیچر تھے اور وہ یو پی کے مبارک پور کے رہنے والے تھے. اور آج سے تقریباً 1976 میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ کمپٹیشن ہوا تھا اور پوری دنیا کے علماء اور اسکالرز کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ آپ اللہ کے نبی کی زندگی پر اور آپ کی حیات پر, آپ کے سیرت پر آپ کوئی مقالہ لکھیے, کوئی جو ہے تھیسس لکھیے, کوئی کتاب لکھیے. اور سینکڑوں لوگوں نے کتابیں لکھی اور الگ الگ لینگویجز میں لکھی. ان سارے مقالات میں اور ان ساری کتابوں میں پہلا پرائز ملا تھا جس کتاب کو, اس کتاب کا نام کیا ہے؟ الرحیق المختوم.
الرحیق المختوم، یہ نام جو رکھا تھا مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ نام انہوں نے کہاں سے لیا تھا؟ قرآن سے لیا۔ الرحیق کا مطلب ہوتا ہے شراب، اور المختوم کا مطلب ہوتا ہے سیلڈ، دا سیلڈ نیکٹر، ایسی شراب جس کو سیل کیا گیا ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن کے 30ویں پارے میں، یسقون من رحیق مختوم، کہ جنتیوں کو ایک ایسی شراب پلائی جائے گی جو سیلڈ ہوگی، ختامہ مسک، اور اس کے اوپر سیل کس چیز کی لگی ہوگی؟ مشک کی لگی ہوگی۔ مشک کیا ہے؟ مشک دنیا کی سب سے قیمتی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہے، دنیا کی سب سے قیمتی خوشبو کی مہر لگی ہوگی اس شراب کے اوپر۔ اور بعض علماء نے کہا کہ ختام کا مطلب مہر بھی ہوتا ہے، اور ختام کا مطلب ہوتا ہے کسی ڈرنک کا جو لاسٹ فلیور ہوتا ہے۔ اس جنتی شراب کو جب جنتی پیئیں گے نا تو لاسٹ میں اس میں مشک کا فلیور ملے گا، ختامہ مسک، اس میں فلیور ہوگا مشک کا۔ اللہ کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اے کمپٹیشن کرنے والوں، اے مقابلہ کرنے والوں، اے ریس کرنے والوں، اے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے والوں، اے کاروبار کے لیے اور فراڈ کے لیے اور 420 کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہو، آگے بڑھنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو جنت کی شراب کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن کرو۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ہے وہ چیز جس کے سلسلے میں ہم کو کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ طارق آتی ہے، یوم تبلی السرائر، قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ when the secrets will be revealed، سارے راز کھول دیے جائیں، کوئی سیکرٹ نہیں رہے گا قیامت کے دن۔ یوم تبلی السرائر، اس دن the secrets will be revealed، سارے راز کھل جائیں، کسی کا راز نہیں رہے گا۔ اب ذرا سوچو میرے بھائی، ہم نے بہت ساری چیزیں ہیں جو دوستوں سے چھپایا ہے، ماں باپ سے چھپایا ہے، بیوی سے چھپایا ہے، ہمارے بہت سارے راز ہیں جو ہمارے سینے میں دفن ہیں۔ قیامت کے دن کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان رازوں کو کھول دیا، ہم کتنے بے آبرو ہو جائیں گے، کتنے ذلیل ہو جائیں گے، کتنے رسوا ہو جائیں گے۔ دنیا میں انسان اگر بدنام ہو گیا، رسوا ہو بھی گیا، تو چلو 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد لوگ بھول جائیں گے، مرنے کے بعد لوگ بھول جائیں گے۔ قیامت کے دن اگر کوئی یہ راز کھل گیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اسی لیے اصل رسوائی قیامت کے دن کی رسوائی، اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو رسوا مت کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ آتی ہے، وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے آئیں گے جو بڑے ڈرے ہوئے ہوں گے، بڑے سہمے ہوئے ہوں گے۔ یہ کن لوگوں کے چہرے ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ، بہت عمل کر کے آئے ہوں گے، بہت تھکے ہارے ہوں گے، بڑی محنت کی ہوگی انہوں نے دنیا میں، مگر بدعت کے لیے کی ہوگی، شرک کے لیے کی ہوگی، حرام کے لیے کی ہوگی، ناجائز کے لیے کی ہوگی، انہوں نے دین کے لیے محنت نہیں کی ہوگی، غلط چیزوں کے لیے محنت کر کے آئے ہوں گے۔ ایسے لوگ تسلا نارن حامیہ، بڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے سورہ ضحیٰ کے اندر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے۔ اللہ اگر آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے بیان کرنا چاہیے۔ ہاں اگر یہ ڈر ہو کہ حسد کرنے والے حسد کریں گے تو چھپایا جا سکتا ہے، لیکن جو نعمت دکھانے کے لائق ہو، اگر ریاکاری کا ڈر نہ ہو تو دکھایا جا سکتا ہے۔ بھئی آپ کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، اور آپ پھٹے حال پرانے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے پہن کے چل رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ صاحب بہت پریشان آدمی، جبکہ اندر سے آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت دولت ہے۔ تو بھائی صاحب اگر دولت ہے تو دولت آپ کے کپڑے سے بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو نعمت ظاہر کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ اس کے بعد سورہ قدر آتی ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر، 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 84 something near about 84 years، 84 سال سے بہتر ہے ایک رات۔ کون سی رات؟ اسی مبارک مہینے میں آتی ہے وہ رات۔ اس ایک رات کی عبادت اگر ہمیں مل گئی تو وہ عبادت کتنی ہوگی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 84 سال کے برابر ہوگی، اللہ نے کہا خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہوگی۔ کتنی بہتر ہوگی ہم جان نہیں سکتے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ ساری بھلائی سے محروم ہو گیا۔ ہمارے بعض لوگ طاق راتوں میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں، رات بھر گھومتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، عبادت کی رات کو انجوائے کرنے میں گزار رہے ہو،
یہ قدر کی رات ہے، یہ مرتبے والی رات ہے. اور جانتے ہو اس کا نام قدر کیوں پڑا؟ قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تنگ ہو جانا. اتنے فرشتے آتے ہیں زمین کے اوپر، زمین تنگ پڑ جاتی ہے، زمین چھوٹی پڑ جاتی ہے فرشتوں کے سے، اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر پڑا ہے. یہ قدر والی رات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم کھائی. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جن کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. فالمغیرات صبحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح سویرے دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں. فاثرن به نقعا، اور جب وہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کی فاثرن به نقعا، گرد و غبار اڑتا ہے، دھول اڑتی ہے ان کے دوڑنے سے. فوسطن به جمعا، اور وہ دشمن پہ جا کے بیچوں بیچ حملہ کر. ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر. یہ گھوڑے کی قسم کھا کر کے اللہ نے یہ کیوں کہا کہ انسان بڑا ناشکر ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ گھوڑا جو ہوتا ہے اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے. گھوڑا مر جائے گا، اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے نہیں اتارے گا. آخری دم تک گھوڑا اپنے مالک کا ساتھ دیتا ہے. گھوڑے کو مالک کیا دیتا ہے بھائی؟ تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے، تھوڑا سا سہلاتا ہے، تھوڑا سا پیار دیتا ہے. وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، وفاداری سیکھو اس گھوڑے سے، شکر کرنا سیکھو اس گھوڑے سے جس کا مالک اسے تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے، تھوڑا سا پانی پلاتا ہے، تھوڑا پیار سے چمکارتا ہے، سہلاتا ہے، اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے. میرے بندو، اللہ تم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، نعمتوں سے نواز رہا ہے. تمہارے دل کی ہر دھڑکن اس کی، تمہاری ہر سانس اس کی، تمہیں ملی دنیا کی ہر نعمتیں اس کی طرف سے، اور تم اسی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اسی اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اسی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اسی اللہ کو گالی دیتے ہو، اسی اللہ کو برا بھلا کہتے ہو. ان الانسان لربه لکنود، انسان سے بڑا ناشکرا کون سا؟ اس کے بعد سورہ عصر آتی ہے، قرآن کی ون آف دا اسمالسٹ چیپٹرز، قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے سورہ عصر. مگر اس کی اہمیت کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پورا قرآن نہ اتارا ہوتا، صرف سورہ عصر کو اتارا ہوتا، تو دیٹ ول بی انف، وہ کافی ہوتی ہمارے لیے. یہ ایک سورت کریمہ کافی ہوتی ہے ہماری ہدایت کے لیے. 3 آیتوں میں اللہ نے اتنی بڑی بڑی بات بیان کی. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 کوالٹی پائی جائے، ایمان والے بن جائیں، نیک عمل کرنے والے بن جائیں، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کریں، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں. یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہیں، بس وہی پروفٹ میں ہے، وہی گھاٹے میں نہیں ہے، باقی سب گھاٹے میں. ان الانسان لفی خسر، اگر گھاٹے سے بچنا ہے میرے بھائی تو قرآن نے فارمولا بتا دیا، یہ 4 چیزیں اپنے اندر اپنا. اس کے بعد سورہ فتح آتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ کب نازل ہوئی تھی؟ جب مکہ فتح ہو گیا تھا. مکہ فتح ہو گیا تھا، بڑی تیزی سے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی پر آخری سورت یہی نازل ہوئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اے میرے نبی، جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ کی طرف سے کامیابی آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اے نبی اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور آپ اپنے رب کی سے استغفار کیجئے. شریعت میں ہر اچھے کام کا اینڈ استغفار پر ہوتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ نماز پڑھتے ہم سلام پھیر کے کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ. حج کرنے جاتے ہیں، حج کرنے کے بعد سارے ارکان پورے ہو گئے، اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب سارے مناسک پورے کر لو اللہ کو یاد کرو اور استغفار کرو. ہر نیک کام کے اینڈ میں استغفار کرنے کا حکم ہے. جب قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی، صحابہ سمجھ گئے کہ اب اللہ کے نبی کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، اب اسلام مکمل ہو گیا، اب اسلام میں لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. اب اس کا مطلب کہ یہ انڈیکیشن ہے، یہ سمبل ہے، یہ علامت ہے کہ اب اللہ کے نبی زیادہ دن تک باحیات نہیں رہیں گے، اب آپ کے انتقال کا ٹائم قریب. اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی آخری صورت ہے سورہ نصر. فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے اور اپنے رب سے استغفار کیجئے. انہ کان توابا، وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا. اس کے بعد آتی ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کو ثلث قرآن کہا گیا، 1/3 قرآن کے برابر. کیوں کہا گیا؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے ثواب ملے گا 1/3 قرآن کا، اور ایک مطلب یہ بھی ہے
کہ پورے قرآن کو اگر ہم سبجیکٹ وائز بانٹ دے تو قرآن میں 3 سبجیکٹ ہیں. یا تو قرآن میں توحید بیان ہوئی ہے, یا احکام بیان ہوئے ہیں, یا واقعات بیان ہوئے ہیں. قرآن کے 3 ہی سبجیکٹ ہیں, یا توحید ہے, یا احکام ہے, یا واقعات ہیں. اور سورہ اخلاص پوری کی پوری توحید. قل هو اللہ احد. اگر کوئی آپ سے پوچھے ہو از اللہ, انٹروڈیوس یور لارڈ, انٹروڈیوس اللہ, تو اللہ کا انٹروڈکشن قرآن میں یہی ہے, قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے, اللہ یکتا ہے, اللہ بے مثال ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اور اللہ صمد ہے. صمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ضرورت سب کو پڑے اور اس کو کسی کی ضرورت نہ پڑے. وہ بے نیاز ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں, اس کی ضرورت سب کو ہے. لم یلد, وہ کسی کا باپ نہیں ہے. ولم یولد, وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے. نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے, نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے. سارے عیسائیوں کی تردید ہو گئی, سارے یہودیوں کی تردید ہو گئی, سارے مشرکین کی تردید ہو گئی. جتنے کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے, یا اللہ کسی انسان میں اوترت ہوتا ہے, اللہ کسی انسان میں اتر جاتا ہے, جتنے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ان سارے عقیدوں کو ڈائنامائٹ کر دیتی ہے سورہ اخلاص. لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی باپ ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہ اس کے کوئی برابر ہے, نہ اس کے کوئی ہم پلہ ہے, نہ اس کے کوئی اکول ہے, نہ اس کے کوئی سملر ہے. اس کے بعد قرآن کی لاسٹ 2 سورتیں آتی ہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس. ان کو کہا جاتا ہے معوذتین. یہ پناہ دینے والی 2 سورتیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر کو حکم دیا تھا ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا تھا. کیا خاص بات ہے؟ یہ دونوں سورتیں ہمیں پروٹیکشن دیتی ہیں. ان دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ سے ہر شر سے ہم نے اللہ کی پناہ طلب کرنا. سورہ فلق میں کیا کہتے ہیں ہم؟ قل اعوذ برب الفلق. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی, من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیا. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. دنیا کے سارے غلط کام رات میں ہوتے ہیں, سارے شیاطین کی ایکٹیویٹیز رات میں ہوتی ہیں, سارے شیطانی کام رات میں ہوتے ہیں. رات جب چھا جاتی ہے تو شیطان جاگتا ہے, شیطان کے کام کا ٹائم شروع ہوتا ہے. ومن شر غاسق اذا وقب, میں پناہ چاہتا ہوں رات, اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد, اور میں گرہوں میں پھونکنے والے شیطانوں سے اور گرہوں میں پھونکنے والی جادوگرنیوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ہمارے نبی پر جب جادو کیا گیا, لبید بن عاصم نام کے یہودی نے جادو کیا تھا, اور اس جادو کا اتنا اثر ہوا تھا اللہ کے نبی پر کہ آپ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے, کچھ چیزیں آپ کو یاد نہیں. اس شریعت کے میٹر پہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا, دنیاوی چیزوں میں کبھی کبھی آپ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے اور آپ بیمار رہتے تھے, آپ کو یہ فیل ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور یہی 2 سورتیں پڑھ کر کے جب اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع کیا تو آپ کے بال پر جادو کیا گیا تھا, اور یہ پڑھتے چلے جاتے تھے اللہ کے نبی, اور بال کی ایک ایک گرے کھلتی چلی جاتی تھی, اور جیسے جیسے گرے کھلتی چلی جاتی تھی اللہ کے نبی کو ایسا فیل ہوا کہ میرا دماغ بالکل کھل گیا اور آپ بالکل اس جادو کے اثر سے محفوظ. بعض لوگ کہتے ہیں نبی کے اوپر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی نبی بیمار ہو سکتے ہیں, نبی کو کھانے کی حاجت ہو سکتی ہے, نبی کو پانی کی حاجت ہو سکتی ہے, تو نبی کے اوپر جادو کیوں نہیں؟ جادو بھی برحق ہے, جادو کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. نبی کے اوپر جادو ہوا یہ اس بات کی علامت ہے بڑے سے بڑے نیک اور متقی انسان کے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے, لیکن جادو کا توڑ کیا ہے؟ یہی اللہ کا کلام ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرے. اور اس کے بعد سورہ ناس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے, جو لوگوں کا بادشاہ ہے, جو لوگوں کا معبود ہے. من شر الوسواس الخناس, اس شیطان کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے اندر 2 کوالٹی پائی جاتی ہے, ایک تو وہ وسواس ہے اور دوسرے خناس ہے. وسواس بولتے ہیں بار بار بہکانے والا, بار بار دل میں دماغ میں غلط بات ڈالنے والا, بار بار بہکانے والا. اور خناس کہتے ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے تو بھاگ جانے والا. شیطان کے اندر یہ دونوں صفت ہے, وہ بہکاتا بھی ہے اور جہاں اپنے اللہ کا نام لیا بھاگ جاتا ہے. وہ خناس بھی ہے, وہ وسواس بھی ہے, وہ خناس بھی ہے. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی اس وسواس اور خناس کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے, من الجنۃ والناس, اور یہ شیطان
جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور یہ جنات انسان میں سے بھی ہوتے ہیں. صرف جنات میں سے شیطان نہیں ہوتے, انسانوں سے میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں. بہت سارے انسان ہوتے جو آپ کو بہکاتے ہیں, غلط راستے پہ لے کے جاتے ہیں, ان سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. تو یہ 2 صورتیں ہیں میرے بھائی جو قرآن کی لاسٹ صورتیں ہیں, اور یہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں ہر قسم کے شر سے, ہر قسم کی شیطانی طاقتوں سے. اور اس کو ہمیشہ رات میں سونے کے پہلے بھی پڑھیے, ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھیے, اور بچوں کو پڑھ کے دم بھی کرنا ہو تو اس کو پڑھ کے دم کیجیے. ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں. تو قرآن کریم کی تفسیر کا یہ مبارک سلسلہ یہیں پر ہمارا مکمل ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی اس مبارک مہینے میں تفسیر قرآن کے موضوع پر سنا ہے, اللہ تعالیٰ اگر اس میں سے کچھ باتیں میرے زبان سے سبقت لسانی کی وجہ سے غلط نکل گئی ہوں تو اللہ ان کو معاف فرما دے, اور اللہ تعالیٰ جو باتیں صحیح رہی ہوں اس پر کہنے والے کو, سننے والوں کو, سب کو عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, جس طریقے سے تو نے اس مہینے میں ہم کو قرآن سے جڑنے کی توفیق دی, قرآن کو یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں سننے کی توفیق دی, قرآن پر غور کرنے کی توفیق دی, اے اللہ قرآن پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. صرف اس ایک مہینے کے نہیں ہے اللہ, ہمیں سال کے 12 مہینے تو قرآن کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنے کی اور جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ, اس کتاب کے ساتھ ہم نے جو غلط کیا ہے اور جو بھی ہم نے لاپرواہی کی ہے, اے اللہ اس کو معاف فرما دے, اور آئندہ زندگی میں ہمیں اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین ہمیں اپنے دین پر اپنی رضا کے کاموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جب تک ہمیں تو دنیا میں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی